Assalamualaikum guys, it's me Sayyed Aiman. Welcome back to my channel. Novels by Sayyed Aiman. I'm back with a new novel, Mehari Pia Askalam Fatma. जुलाई की गर्मी अपने जोबन पर थी। सूरज गोया आग बरसा रहा था। यह हैदराबाद के एक आम से इलाके का मंजर था जहाँ तकरीबन तमाम मामूली से मुमकिनात थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। कुछ लोग दरख्तों के साए तले खड़े थे तो कई गन्ने के टेले के पास खड़ा इस गर्मी से बचने के लिए जूस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इस तपती धूप में वो तेज़ कदम बढ़ा रही थी। मामूली सा एक सफ़ेद रंग का लॉन का सूट पहने वो बड़ी सी मैरून चादर सर पर सलीके से ओढ़े हुए थी। वक्फे से इस चादर से चेहरा और गर्दन पर आया पसीना साफ कर थी। उम्र लगभग 22 साल थी, मगर जाने क्यों इस लड़के के चेहरे पर जवानों की तकत थी, जिसे लंबा सफ़र तय करके आई हो। वो छोटी तंग गली में दाखिल होकर तेज़ कदम बढ़ाती, एक हाथ में दवाइयों को शापर थामे कुछ थकी थकी सी लग रही थी। एक मामूली से 3 कमरे के मकान के घर में जब वो दाखिल हुई तो हमेशा की तरह सिलाई मशीन की आवाज़ ने इसका इस्तकबाल किया। कच्चे पक्के मकान के छोटे से सहन को अबूर करते हुए वो एक कमरे में दाखिल हुई जहाँ 2 चारपाइयाँ इसकी इस तरह पड़ी थी कि एक कमरे के वसत में और दूसरी चारपाई खिड़की के पास थी। कमरे में मज़ीद कोई चीज़ न थी। हुरा ने कमरे में हुरा या हिरा जो भी हिरा ने कमरे में दाखिल होकर चादर उतार के दवाइयों की शापर समेत इसी चारपाई पर रखी जो खिड़की के साथ थी, और ख़ुद भी अब वो इसी चारपाई पर बर्जमान हो चुकी थी। बैठे से अब वो चप्पल समेत ही लेट गई। कई दिन से बेआरामी के बायस आज वो अपने सर में शदीद दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन नहीं, ये सर दर्द तो इसे अब हमेशा ही रहने लगा था। बेशक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, मगर जाने क्या दुख थे इसे कि अच्छी खासी होने के बावजूद अपनी हालत यूँ बिगाड़ कर रखती थी कि बालों की लंबी चुटियों में से आधे बाल निकले रहते और आंखें हमा वक्त नम रहती। चारपाई पर चुत लेटे वो आंखें नीचे गहर गहर सांस ले रही थी। अभी इसका पसीना खुश्क न हुआ था कि छत पर लगा पंखा बंद हो गया, मगर हिरा ने आंखें वाह न की और ना इसके वजूद ने कोई हरकत की, ऐसे जैसे इसे मालूम था कि बिजली बंद होने वाली है। मामा मामा वह हनूज आंखें मूंद कर लेटी हुई थी जब एक 3 साला बच्ची की चहकती आवाज़ ने इस आंखें खोलने पर मजबूर किया। हिरा के तकन से चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी। आंखें खोलकर इसने अपने पास खड़ी बच्ची को देखा, जिसकी खूबसूरत आंखें भी आज मुस्कुरा रही थी। इस बच्ची की मुस्कुराहट देखकर हिरा की सारी थकावट और सिर दर्द जैसे दूर हो गया था। खुद बैठकर इसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया, इसके चेहरे पर बोसा देते हुए ममता की प्यास बुझाने लगी। मम्मा की जान इतनी खुश है, आज लगता है मासी माँ ने प्रिंसेस की सारी बातें मानी है। हुरा दुआ को प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए पूछ रही थी जब इसे आधे टूटे फूटे फर्श पर किसी भारी कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाज़ इसके दिल को शिद्दत से धड़कने पर मजबूर कर दी। हाथों में लर्जिश पैदा हुई, होंठ कब आ गए। दिल ने इस वजह से उसी की आमद की गवाही दी जिससे वो हमेशा से भाग रही थी, मगर शायद आज वो वक्त आन पहुंचा था जिससे वो फरार चाह रही थी। रुकी सांस को बहाल करते वो खुश होंठों पर लब फेरते उठी और इसने दुआ पर गिरफ्त सख्त की, जैसे आने वाला इससे इसकी दुआ को छीन लेगा। अब्बास ने हंसता हाल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, जैसे अपने आने का एहसास दिलाया, मगर वह जानता था कि हिरा तो दूर से इसकी खुशबू पे जान गई होगी। दस्तक देकर वो चंद पल वहीं खड़ा रहा जबकि इसकी जायज़ा लेती निगाहें इस कमरे से होती हुई हिरा पर जा ठहरी, जो रुख मोड़े यूँ बेहरकत खड़ी थी जैसे पत्थर की हो। अब्बास ने अपने स्याह कोट के बटन को खोल दिया, शायद इसे गर्मी का एहसास हुआ था। पैंट की जेब से रुमाल निकाल कर पेशानी पर आए पसीने को साफ करके वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुरा तक पहुंचा। जो दुआ हुरा से खुद को छुड़वा कर लपक कर अब्बास की टांगों से आ लिपटी, जबकि अब्बास ने लंबा साया किए बिना दुआ को अपनी गोद में उठाकर प्यार किया। अब हुरा भी मुड़ चुकी थी, यकीन निगाहों से भी वो अब्बास की शख्सियत के सैर में जकड़ चुकी थी, जबकि अब्बास की निगाहें हुरा के वजूद को यूँ तकने लगी जैसे सदियों की प्यास बुझा रही हों। हुरा को इस तरह अजीब हालत में देखकर अब्बास के दिल पर न जाने क्यों बहुत सा महसूस हुआ। इसे तड़पते दिल को मजबूत करते हुए अब्बास ने भारी आवाज़ में पुकारा, जो सर और निगाहें झुकाए खड़ी जैसे सांसें भी रोके खड़ी थी। कैसी हैं हुरा? दुआ को गोद में उठाया अब्बास बोला तो पहली मरतबा हुरा ने पलक के घने झालर उठाकर इस मेहरबान को देखा। यकीनन वह इस सवाल की तवक्को तो हरगिज़ नहीं करती। दोनों की आंखें मिल तो दिल बेकाबू हो गए। अब्बास और इसकी गोद में दुआ को देखकर हुरा के हलक से दबी दबी सिसकी निकली, जिसका मुंह पे हाथ रख के हिरा ने गला घोंट दिया, जबकि अब्बास ने तड़प कर हिरा को देखा, जो सोच रहा था आज हर सवाल का जवाब देगा, हिरा से हर हिसाब बराबर करेगा, मगर होंठ कफल हो गए थे। क्यों इतना बड़ा जुल्म किया हुरा आपने? आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? किस चीज़ की सज़ा दी है आपने मुझे? ये वो सारे सवाल थे जो हिरा से पूछना चाहता, मगर वह इस सवाल करके हुरा को हसीयत नहीं दे सकता था। इसलिए कुछ पहले गुजरे थे कि अब्बास ने बोलने की हिम्मत चमकी। बात नहीं करेंगी क्या? अब्बास की धीमे लहजे और मोहब्बत भरे अंदाज पर हुरा का दिल तड़प उठा।
آج بھی غصہ نہیں آ رہا اس شخص کو، نفرت کیوں نہیں کرتا یہ شخص مجھ سے؟ عباس کی سینے سے لگی دعا کو دیکھتے وہ دل میں سوچ رہی تھی، جب عباس کی پینٹس کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا۔ عباس سیل فون نکال کر ہاتھ میں لیتے اسکرین پر موجود نام دیکھ ٹھٹکا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کال کرنے والی ہستی کون ہے۔ میں کبھی بھی نورے اور آپ کے درمیان نہیں آ سکتی چھوٹے سرکار، آپ بات کر لیں ان سے۔ عباس کو کال کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھتے دیکھ ہورا نگاہیں چرا کر بولی اور ساری دعا کو اپنی گود میں بھی لے چکی تھی، آپ آج بھی غلطی پر ہیں ہورا۔ ہورا کی بات پر عباس مٹھیاں سختی سے بیچتا سرد موری سے بولا، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی تمام غلطیاں قبول کرتی ہوں سرکار۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی دھیمی آواز میں بولی، دعا کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ؟ وہ ملامت بھری نگاہوں سے ہورا کی جھکی آنکھوں میں دیکھتا شکایت کرتا ہے، جبکہ دعا اپنی جانب کسی کو متوجہ نہ پا کر ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو لے کر کمرے سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ظلم تو قسمت نے کیا ہے ہم پر عباس ہمدانی صاحب۔ پہلی بار وہ عباس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتی دبی دبی آواز میں مسکرائی تھی جب عباس نے ہورا کی جانب قدم بڑھائے۔ ہوش ہورا کو تب آیا جب عباس نے اس کے قریب جا کر اس کی پیشانی پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ وہ قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب ماں نے اس کا شانہ ہلا کر اپنی جانب متوجہ کیا تو سیاہ چادر سے آنسو صاف کرتی ہورا نے چہرہ بلند کیا اور ماں کو اپنی پرنم آنکھوں سے دیکھنے لگی، جن کی خود بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہورا نے ماں کے چہرے کی اذیت دیکھ کر پھر سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو ہاتھ کی پنچھ سے صاف کیے اور پھر سے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھتی شدت سے رونے لگی۔ آپ جانتے تھے نا کہ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، پھر کیسے آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا؟ کیوں بابا، کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں؟ جانتے ہیں ایک مرد کے بغیر اکیلی دو عورتوں کا یہ معاشرہ کس طرح جینا محال کرتا ہے؟ آپ کے بغیر ان 7 سالوں میں یہ امی اور میں جان گئے ہیں، پل پل یاد آتی ہے بابا آپ کی۔ اگر آپ ہوتے تو آج یہ ظلم نہ ہوتا مجھ پہ۔ قبرستان کے سناٹے میں ہورا کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سسکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے باپ کی قبر کے قریب بیٹھ کر زمانے کی ستم ظریفی سنا رہی تھی۔ اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھے قریب کھڑی اپنی بیٹی کے دکھ سن رہی تھی، مگر ان میں سکت نہیں تھی کہ وہ آج اسے خاموش کروا کر دلاسا دے سکے۔ آخر آج تو ان دونوں پر ظلم کی انتہا ہی ہو گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں ہیرا نے اپنے شفیق باپ کو کھو دیا تھا اور اس وقت سے زندگی ان دونوں ماں بیٹی پر تنگ کرتی گئی تھی۔ جیٹ اور جٹانی کے طور پر انہوں نے اور ہیرا نے کیسے 7 سال اذیت اور ذلت بھرے سے گزارے تھے یہ وہ دونوں ماں بیٹی جانتی تھی، یا ان کا خدا جانتا تھا جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے اس ظالم دنیا میں مزید نہیں رہنا، مجھے مزید نہیں جانا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی بابا؟ کیا میرے اللہ میں اتنی بری ہوں کہ میں موت مانگ رہی ہوں اور تم وہ بھی نہیں دے رہا مجھے؟ ہورا نے اپنی آنسو سے بھرے چہرے کو اب چادر میں چھپا کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ہورا میری جان، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، خدا کے لیے مت رو میری بچی، یہ خدا کی طرف سے آئی آزمائش سمجھ کر صبر کر لے۔ راحت بی بی نے ہورا کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے ہوئے رو کر کہا تو ہیرا کی سسکیوں میں مزید شدت آ گئی۔ صبر ماں، صبر کروں؟ پلیز آج آپ مجھے صبر کا نہ کہیں، پلیز آج میری بات مان لیں، مجھے مار دیں، ویسے بھی پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی ختم ہو جاؤں۔ ہورا شدت سے روتے ہوئے پاگلوں کے سے انداز میں اپنی ماں کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر کہنے لگی تو انہوں نے فوراً سے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اپنے ہاتھ ہورا کے لبوں پر رکھ دیے۔ آخر کو ماں تھی، اپنی اکلوتی اولاد کو یوں سسکتے دیکھ تڑپ رہی تھی۔ وہ ہورا جس نے کبھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات تک نہ کی تھی، وہ ہورا جس نے باپ کے بعد ماں سے کوئی خواہش کرنا ہی چھوڑ دی تھی کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، ہورا جس نے تایا اور تائی کے ہر ظلم و زیادتی کو ماں کی صبر اور تحمل کے طرز پر خاموشی سے برداشت کیا تھا، آج اس ہیرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بہت دیر رونے کے بعد راحت بی بی نے ہورا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایسے تکنے لگی جیسے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ ہاں، شاید آخری مرتبہ ہی تو دیکھ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کو۔ ہورا ان کو اتنی صابر شاکر بیٹی تھی کہ انہیں اس پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بنا کہیں وہ ماں کو سمجھتی تھی، کبھی کوئی خواہش تک نہ کی تھی اس نے، کبھی شکوہ تک نہ کیا تھا، جانتی تھی مجبوریاں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، پھر خواہشات کیسے پوری کرتی؟ مگر آج پنچایت میں ہوئے فیصلے کو سن کر وہ اس قدر دلبرداشتہ ہو گئی تھی کہ بیٹی کی قبر پر بیٹھے خدا سے موت مانگ رہی تھی۔ ہورا میری جان، آج آخری مرتبہ میری بات مان لو، صبر کرو اور اٹھو جلدی، یہاں سے نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ مزید تاخیر ہوئی تو سردار شیردل کے آدمی بے رحمی سے پیش آئیں گے۔ اپنے سینے سے لگی ہورا کو سہارے سے کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور چند پل ہورا کا بے بسی کی تصور بنا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سارا دیے قبرستان سے باہر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور ہورا ابساک آنکھیں لیے مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹتی چلنے لگی جہاں سردار شیردل کے آدمی ان کے منتظر تھے۔ پورے گاؤں میں ایک عجب سوگ کی کیفیت تھی۔ گاؤں کے سردار شیردل کی بیٹی کی لاش کو زیادتی کے بعد بڑی نہر کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ سردار شیردل نے جب اپنی اکلوتی بیٹی کی برہنہ لاش دیکھی تو سارا گاؤں ان کے غم و غصے کا شکار ہوا تھا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ گاؤں کے رہائشی خاور کو آبی کے ساتھ واقعے سے پہلے دیکھا گیا تھا۔
اور اس بات کی تصدیق خاور کی گمشدگی نے کر دی تھی کہ جو اس المناک واقعے کے بعد ایسا غائب ہوا تھا پھر کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ بیٹی کو دفنانے کے بعد آج چوتھے دن انہوں نے پنچایت بٹھائی جس کا فیصلہ خون کے بدلے خون زمین یا ذریعہ پھر زن کے مطابق طے پانا تھا، اور زمانے کی رسوم کے مطابق سردار شیردل نے زن کا مطالبہ کیا تھا جسے رشید ہرا کے تایا کو ہر حال میں ماننا تھا۔ چونکہ خاور ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی بیٹی نہ تھی اور رہا زن کا مطالبہ تو ہرا کی کفالت پر، چونکہ اس کے تایا کی ذمہ داری تھی، اس لیے فیصلے کے مطابق خون بہا میں ہرا کا نکاح سردار شیردل ہمدانی کے بیٹے سردار عباس ہمدانی کے ساتھ طے پایا۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی مانند پھیلی جسے سنتے ہی ہرا اور راحت بی بی کی آسان خطا ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی بہت اچھے سے جانتی تھے کہ خون بہا میں جانے والی لڑکی کے ساتھ کتنا وحشیانہ سلوک روا کر رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو انتقام کی بھینٹ چڑھا کر نہ صرف اس کی نسوانیت تباہ کی جاتی ہے بلکہ غیر انسانی سلوک رکھنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کی جاتی۔ سردار عباس ہمدانی بہن کی موت کی خبر سن کے شہر سے جب سے واپس آیا تھا بھپرے ہوئے شیر کی مانند خاور کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر پنچایت میں باپ کے فیصلے پر بے یقینی کے عالم میں باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میری بہن اتنی بے مول ہے جس کے بے رحمانہ قتل پر آپ سودے بازی کر رہے ہیں بابا جان؟ وہ باپ کے سامنے نگاہیں نیچی کیے دھیمی آواز مگر سرد انداز میں لفظ چھپا چھپا کر ادا کرتے ہوئے گویا ہوا، یہ سودے بازی نہیں ہے عباس، یہی ہوتا ہے آیا ہے ہمیشہ سے اور اب بھی یہی ہوگا۔ سردار شیردل نے بیٹے کی دھیمی آواز پر فخر سے سر بلند کرتے ہوئے جواب دیا، بے شک ان کا بیٹا ہر حال میں ان سے ادب سے مخاطب ہوا کرتا تھا، مگر مجھے خون کے بدلے خون چاہیے بابا۔ عباس نے شعلے برساتی آنکھوں سے زمین کو گھورتے اس مرتبہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو عباس، خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ سردار شیردل نے عباس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی اور پھر اس سے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی کا اس لیے مطالبہ کیا ہے کہ فی الوقت ہمیں یہی مناسب لگ رہا ہے، مگر میں نکاح نہیں کروں گا، مجھے محض اپنی بہن کا قاتل چاہیے، کہ لڑکی نہیں چاہیے۔ عباس نے صاف الفاظ میں انکار کیا تھا، اس کا دل و دماغ ہرگز یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ عباس اگر لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو بھی ہم خون بہا میں لڑکی ہی لیں گے، چاہے نکاح حویلی کی کسی ملازم کے ساتھ ہی کیوں نہ کروانا پڑا اس لڑکی کا۔ سردار شیردل نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا تو عباس نے بے یقینی سے باپ کو پکارا، بابا جان پھر کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ انہوں نے بات سمیٹتے ہوئے نگاہیں اب عباس کی جھکی نگاہوں پر جمائے پوچھا، آپ جانتے ہیں میری نسبت نورے کے ساتھ طے ہے۔ عباس نے نگاہیں اب باپ کے چہرے پر رکھتے ان کو یاد دلایا، مبادا وہ بھول تو نہیں رہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ نکاح محض انتقام ہے، جبکہ تمہاری شادی میں خود شان و شوکت سے نورے سے کرواؤں گا۔ سردار شیردل نے رخ مکمل عباس کی جانب کرتے ہوئے کہا، بہرحال میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ عباس اپنی بات پہ قائم تھا، وجہ مجھے اپنی بہن کے قاتل کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا بابا۔ عباس کے لہجے میں جھلکتی نفرت کو شیردل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کون کہہ رہا ہے تعلق رکھنے کا، میں خود بھی نہیں چاہتا تم اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھو۔ انہوں نے عباس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو مائل کیا، کہ یہ سب ضروری ہے؟ عباس نے جھنجھلا کر پوچھا تو سردار شیردل نے اپنے فرمانبردار بہادر اور پروقار بیٹے کو دیکھتے ہوئے صدا بھری، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے اور تم 2 پہ انکار کر رہے ہو؟ انہوں نے اب التجائی انداز میں کہا، 4 شادیاں جائز ہے مگر اس کے بھی اصول ہے، برابر کا انصاف رکھنا پڑتا ہے اور یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ عباس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا، میرے اکلوتے بیٹے ہو تم عباس، سردار ہو تم گاؤں کے، سرداروں کی طرح بات کرو، بتاؤ نکاح کرو گے یا لوگ اسے تمہاری رکھیل سمجھے؟ سردار شیردل کی بات پر عباس نے جبڑے سختی سے بھیج لیے، یقیناً لفظ رکھیل سننا اس جیسے غیرت مند مرد کے لیے خاصا اذیت ناک تھا۔ اپنے حصے پر قابو پانے کے لیے عباس نے کرسی کے ہینڈل پر اپنی گرفت سخت سے سخت کر لی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بتاشر سرخ ہو گیا۔ سردار شیردل نے جب بیٹے کا ضبط کے باعث سرخ ہوا چہرہ دیکھا تو فاتحانہ انداز میں مسکرائے، ہاں تو سردار عباس ہمدانی کیا فیصلہ ہے باپ کا؟ سردار شیردل نے چند لمحوں کے بعد عباس کو پھر مخاطب کیا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ میں نہیں کروں گی نکاح۔ ہرا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ ایک 30-35 سال کی کرخ عورت جو کہ سردار شیردل کی حویلی کی ملازمہ تھی کے زوردار تماچے نے ہرا کے وجود کو زمین بوس کر دیا۔ کیا کہا تو نے؟ ایک بار پھر سے بول۔ ناہید جھک کر ہرا کے بالوں کو اپنے شکنجے میں سختی سے لیتے ہوئے گھرائی کی شدت و درد سے بلکتی ہرا کرانے لگی، شکر کر لڑکی بڑے سردار کا کہ چھوٹے سردار کو راضی کر لیا انہوں نے، نہیں تو حویلی میں چھوٹے سردار کی رکھیل بن کے رہ جاتی تو، اور نخرے تو یوں کری تو جیسے آسمانوں سے اتری ہوئی حور ہو۔ خبردار اگر مولوی صاحب کے سامنے نکاح کے لیے انکار کیا تو نے، اتنا ماروں گی نہ تجھے کہ ساری اکڑ ختم ہو جائے گی تیری۔ ناہید مسلسل ہرا کو جھنجھوڑتے ہوئے گھرائی تھی، اور ہرا جیسی دبلی پتلی سی نازک لڑکی اس وقت ناہید کی بے رحمی کا شکار بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ایک دوسری ملازمہ ناہید کو چاہ کر بھی روک نہیں سکتی، جانتی یہ حکم بڑے سردار کا ہوگا، میری جان لے لو مگر میں نکاح نہیں کروں گی۔ ناہید کے بہرحانہ تشدد کے بھی ہرا کی زبان پر یہ الفاظ سن کر ناہید کا غصہ مزید بڑھ گیا۔
ٹھیک ہے، میں بڑے سردار کو پیغام بھجواتی ہوں کہ یہ لڑکی نے انکار کر دیا اور تو سوچ نہیں سکتی اس کے بعد تیرا کیا حال ہوگا۔ ارے سزا کے طور پر تجھے ویشیوں کے آگے نہ ڈالوا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ ناہید نے ہرا کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے دھمکی دی اور اس کی واضح بات سن کر ہرا نے اس پل اپنے لیے موت کی دعا کی تھی۔ کوئی روشنی کی کرن نظر نہ آتے تھے۔ ہرا نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ بہرحال جو بھی تھا، چاہے زندگی مزید کتنی مشکل ہو گئی مگر وہ کسی کی کھیل نہیں بن سکتی تھی۔ کالے جوڑے میں نکاح کے بعد ہرا کو ناہید ہی گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائے اور کب حویلی کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی، کب ہرا کو گھسیٹتے ہوئے ولی میں لے جایا گیا۔ ہوش تو اسی تب آیا جب سردار بی بی کے قدموں میں اسے کسی بے کار شے کی طرح پھینکا گیا۔ بے تاش درد کرتے وجود سے جان نکلتی محسوس کرتی ہرا نے جب سر اٹھایا تو سردار بی بی کی زوردار ٹھوکر سے ایک مرتبہ پھر دور جا گری۔ رے ناہید، اٹھا اس کو۔ سردار بی بی شیردل کی زوجہ اور سردار عباس کی ماں اپنے کندھے پر پھیلی ہوئی چادر کو درست کرتے ہوئے دھاڑی وہاں موجود ہر ملازم ان کی دھاڑ پر کام کیا۔ ناہید نے فوراً درد سے تڑپتی ہرا کو سختی سے بازو سے پکڑتے ہوئے سردار بی بی کے سامنے کھڑا کیا، مگر جسم میں اٹھتی ٹیسوں سے ہرا کا اپنے پیروں پر کھڑنا مشکل ترین تھا، اسی لیے ایک مرتبہ پھر سردار بی بی کے قدموں میں گر پڑی۔ سردار بی بی نے ہرا کے کندھوں سے پکڑتے اپنے سامنے کیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ کالے منجھے ہوئے لباس میں بڑی سی کالی چادر جو کہ اس ساری کارروائی میں سر سے اتر کر کاندھوں پر آ گئی تھی، لمبی چٹیاں سے آدھے بال نکلے ہوئے تھے، مار پیٹ کے باعث چہرہ اور ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، مسلسل بہتے آنسو۔ سردار بی بی کو وہ لڑکی بمشکل 17-18 سال کی لگی تھی۔ ایک پل کو اس لڑکی کو اجڑی بکھری حالت دیکھ ان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا، مگر وہ ان کی بیٹی کی قاتل کے گھر سے آئی تھی، یہ سوچ آتے ہی سردار بی بی نے ہرا کے رخسار پر زور سے تماچا رسید کیا۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو میرے بیٹے کے نکاح میں ضرور ہے، مگر اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تو خون بہا میں آئی ہوئی ہے۔ تو محض انتقام ہے ہمارا۔ جس طرح ظالموں نے میری بیٹی کو مارا ہے نا، اس سے برا حال کرے گا میرا عباس تیرا۔ سردار بی بی ہرا کے رخساروں پہ پے در پے تماچے رسید کرتے دہاڑی تھی۔ جب چیختی چنگارتی اس کا گلا بیٹھ گیا تو انہوں نے روتی بلکتی ہرا کو اسی ناپسند چیز کی طرح زمین پر دے مارا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سردار بی بی کے جانے کے بعد ہر کوئی وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا تھا، مگر ہرا نے اپنے قریب آتے کسی کو محسوس کیا۔ جب درد کرتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر تھوڑا بلند کیا تو آنسوؤں کے باعث دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگی، جو گہرے رنگ کے جوڑے میں سر پر دوپٹہ لیے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی بے تاثر چہرے لیے ہرا کے زخمی وجود کو دیکھ رہی تھی۔ نورے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہرا تک پہنچی تو ہرا سہم کر اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے پیچھے کو ہوئی۔ رونے میں شدت آ گئی تھی کہ اب بے بسی کی انتہا تھی اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں تو ہر کوئی ہی ظالموں کی صف میں کھڑا تھا۔ اس وقت اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب دیکھ کے ہرا کا دل کانپنے لگا۔ یقیناً تمہاری حالت اس وقت قابل رحم ہے، مگر میرے دل میں بہت چاہ کر بھی تمہارے لیے کبھی بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑا جھک کر جب نورے جذبات سے عاری انداز میں بولتے ہرا کی آنکھیں ڈگمگا گئی اور وہ بے آواز رونے لگی۔ جاننا چاہو گی کیوں؟ نورا نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کر پوچھا تو ہرا نے سہم کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بے شک وہ اس پل کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ہمارے سے پہلے سردار کے نکاح میں آئی ہو، جانتی ہو بچپن سے دل میں بستے ہیں اور تم نے آج انجانے میں ہی مگر میرا عباس حاصل کر لیا۔ یہ بات نورے ہمدانی کو اندر سے کاٹ رہی ہے۔ نورے بھیگی آواز میں ہذیانی انداز میں چیخی تو ہرا نے خوف سے آنکھیں میچی۔ مگر عباس کبھی بھی اپنی بہن کے قتل کو فراموش نہیں کرے گا اور اسی بات کی وجہ سے نفرت کریں گے وہ تم سے۔ کبھی بھی اپنی اوقات مت بھولنا اور میرے حق پر پہلے ہی تم نقب لگا چکی ہو۔ مزید اگر اوقات سے باہر ہوئی تو تمہیں بھی مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی۔ نور کے چنگھاڑتے ہوئے کہنے پر ہرا حیرت و پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت شدت صدمے میں لگ رہی تھی۔ ہرا کو وہ لڑکی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی۔ تبھی ایک ملازمہ نورا کے قریب آئی اور اسے تھام لیا۔ بی بی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ لڑکی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ جتنی خوبصورت ہے اور نہ آپ جیسا خاندانی مرتبہ رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا تعلق قاتل کے خاندان سے ہے۔ چھوٹے سردار تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ملازمہ نورے کو سنبھالتے بول رہی تھی، جس کے لیے عباس کا نکاح کرنا کسی صورت قابل قبول نہ تھا۔ بے شک وہ بری لڑکی نہیں تھی، آج تک کبھی بھی حویلی میں اس کی اس قدر بلند آواز نہیں سنی گئی تھی، یہاں تک کہ ملازمہ سے بھی نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والی نورے آج پاگلوں سے انداز میں رو رہی تھی کہ اسے قریب سے روتا دیکھ ہرا اپنے وجود کے سارے زخموں کے درد بھول کر صاف آنکھوں سمیت اسے تکنے لگی۔ وہ کافی حد تک اس کی باتیں اور رونا سمجھ رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو سامنے کھڑی اس لڑکی کو اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ تم کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ میں خود بہا میں آئی ہوئی لڑکی تو فقط سائیوں کے انتقام کے لیے ہوتی ہے، اسے بیوی کون سمجھتا ہے؟ ہرا زمین پر بیٹھی ٹانگوں کے گرد بازو حمائل کیے روتی ہوئی نورے کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، جب ایک عورت نے آ کر نورے کو گلے سے لگا لیا۔ نورے، میری بیٹی ایسے کیوں رو کر ماں کو تکلیف دے رہی ہو؟ نائمہ ہمدانی بیٹی کو سینے سے لگائے تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ ماں جی، یہ لڑکی عباس کی بیوی ہے، کیسے برداشت کر لوں میں؟ نورے روتے ہوئے اب ہرا کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے تو ہرا گھبرا گئی تو اپنی چادر کو سر پہ درست کرنے لگی۔ نورے کے اشارے کرنے پر انہوں نے فرش پر سمٹی بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔
بیٹا خون بہ میں آئی لڑکیاں کسی کی بیوی نہیں ہوتی، وہ صرف فنی ہوتی ہیں، اور اس لڑکی کی اوقات کچھ نہیں ہے تمہاری آگے۔ تمہارے تایا سردار تمہاری شادی عباس سے ضرور کروائیں گے، تم فکر مت کرو، تم بہت عزیز ہو انہیں، تم ان کے بھائی کے نشانی ہو، وہ زیادتی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، اور عباس پر بھی یقین رکھو، آج تک ہمیشہ اس نے تمہارے ساتھ دیا ہے، وہ جگہ تمہاری ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ معمول سی لڑکی تو ہرگز نہیں۔ نورے کو دونوں بازوؤں سے تھام کر وہ ایک حقارت بھری نگاہ حورے کے سوجے چہرے پر ڈال کر بولی، بے شک سامنے بیٹھی زمین پر بیٹھی لڑکی پر کسی کو بھی ترس آ سکتا تھا، مگر انجانے میں اس نے ان کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا ہوتا تو اس وقت وہ اس لڑکی کے ساتھ یقیناً ہمدردی سے پیش آتی، مگر یہی دکھ انہیں بے چین کر رہا تھا کہ بہرحال جو بھی ہے وہ لڑکی عباس کے نکاح میں تھی، اگر عباس نے اسے بیوی مان لیا تو میں مر جاؤں گی ماں جی۔ نورے بھرائی آواز میں بولتے ہوئے رونے لگی، کیا تم جانتی نہیں ہو عباس کو سرداروں کا خون ہے وہ، اور یہ لڑکی انتقام کی صورت آئی ہے، تم دیکھنا یہ لڑکی سونے کی بھی بن جائے مگر حویلی میں کبھی سردار کی بیوی کی حیثیت نہیں مل سکتی اسے۔ وہ نور کو سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی، جب نور نے کچھ سنبھلی تو اسے تھام کر ایک حقارت بھری نگاہ حرا پر ڈال کر جا چکی تھی، اور زمین پر بیٹھی حرا کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بے شک وہ جتنا بلند خاندانی مرتبہ نہیں رکھتی تھی، مگر اس قدر حدت آمیز رویے کی مستحق وہ قطعاً نہ تھی جو ان سب نے اس سے روا رکھا تھا۔ اپنی آنے والی زندگی کو سوچتے وہ رونے لگی، کیونکہ اسے دلاسا دینے والی ماں اس سے بہت دور کر دی گئی تھی، یہاں تو کوئی اسے حوصلہ دینے والا نہ تھا، فقط زخم دینے والے تھے جن کے لیے اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا واجب تھا۔ چند لمحوں بعد کسی نے آ کر اسے پیچھے آنے کا کہا تو حرا اپنی چادر سے بالتی بامشکل چلتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی، ملازمہ اسے اس اسٹور نما کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حرا نے اس نیم اندھیر نما کمرے کو دیکھا تو وہاں کچھ ٹوٹے ہوئے سامان کے علاوہ ایک چٹائی تھی۔ حرا چٹائی پر آ بیٹھی، پہلے جب وہ تایا کے گھر پر تھی تو بابا کو یاد کر کے روتی تھی، آج ماں کی یاد زیادہ ستا رہی تھی، مگر بے بس تھی، اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ ایک دن میں ہی اسے اس کی اوقات بتا دی گئی تھی، مگر حرا پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے، اس کا وجود اب اس وقت زخموں سے چور تھا، جسم میں اس قدر درد کی لہر اٹھ رہی تھی کہ وہ شدت درد سے کرا رہی تھی، اس فرش پر لیٹنا اسے مزید تکلیف سے دوچار کرتا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی چادر، روشنی بھی تو نہ تھی، سرد موسم کے باعث کمرے کی فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، مسلسل رونے اور چیخنے کے باعث اس کا گلا درد کر رہا تھا۔ آصف کا رویہ سے یاد آ رہا تھا، اس قدر ذلت، حقارت اور ظلم یاد کر کے وہ رونے لگی، مگر جو چیز حرا کا دل چیر رہی تھی وہ نورے کی باتیں تھی، اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یقیناً چھوٹے سردار کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا، اس نے کبھی بھی چھوٹے سردار کو نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ کس طرح کا انسان ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ نورے کے ساتھ ان کی شادی ضرور ہوگی، کیونکہ سردار اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ اگر نورے کے ساتھ رشتہ طے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نورے سردار عباس ہمدانی کی بیوی ضرور بنیں گے، ہاں وہی تو بیوی ہوگی، میں تو بنی ہوں نا۔ یہ تکلیف دہ سوچ ذہن میں آتے ہی حرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی مگر اب تو دل پہ بوجھ ہی بڑھ گئے تھے۔ شام کے سائے اترے تو سردار شیردل نے حویلی میں قدم رکھا، جب وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو حویلی کے ماحول میں آبی کی موت کے باعث شاہی افسردگی ابھی بھی تھی۔ صوفے پر برجمان ہونے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو سردار بی بی کو بلانے کا حکم دیا، ملازمہ تھوڑی دیر بعد ہی سردار بی بی کے پیچھے دوبارہ حاضر ہوئی۔ سردار شیردل نے صوفے پر اپنے ساتھ برجمان ہونے والے سردار بی بی کو دیکھا جو بیٹی کی موت کے صدمے میں اس قدر تھی کہ محض ہر وقت شوق کے عالم میں رہتی۔ سلام، سردار بی بی نے ادب سے نگاہیں جھکا کر کہا تو سردار شیردل نے سر کو ہلایا۔ عباس نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ سوال کرتے ہوئے انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے وہ، جب تک آبی کے قاتلوں کو اپنے ہاتھ سے عبرتناک موت نہیں دے دیتا تب تک چین نہیں آئے گا اسے۔ سردار شیردل اپنے دل کے درد کو عشرت ہمدانی سے بیان کر رہے تھے، لیکن ان کو تو ایک ہی بات پر سانس ہی رک گئی تھی، قاتلوں، اس بات کا کیا مطلب ہے سردار جی؟ کتنے لوگ تھے؟ ماں کا دل تھا تو بیٹی کی بے کسی سنتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہ انکشاف انہیں مزید دکھ سے دوچار کرنے والا تھا۔ سردار شیردل نے لب بھینچ لیے، یقیناً یہ بات بتانے سے عباس نے منع کیا تھا۔ بتائیں نا سردار جی، شور کو خاموشی سے خود کو تختہ پا کر سردار بی بی نے بے چینی سے پوچھا۔ 3 لوگ، الفاظ سننے تھے کہ سردار بی بی بلند آواز میں رونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے؟ کسی کا وحشیوں کو رحم نہ آیا؟ ہذیانی انداز میں رونے چیختے وہ بولی تو سردار شیردل نے ناہید کو اشارہ کیا، ناہید سردار بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں دلاسا دینے لگی۔ کافی دیر بعد لاؤنج میں نائمہ ہمدانی اور نورے داخل ہوئے۔ نورے کا سرخ رویا رویا چہرہ دیکھ کر سردار شیردل اور سردار بی بی نے ایک دوسرے کو دیکھا، بے شک انہوں نے نورے کو ہمیشہ آبی کی طرح سمجھا تھا، وہ دونوں سمجھ چکے تھے نورے کا رونا محض آبی کے لیے نہیں ہے بلکہ عباس کے نکاح کی خبر نے اسے رلا دیا ہے۔ نورے بیٹا یہاں آؤ۔ سردار دل نے نورے کو پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نورے دوپٹہ سر پر کرتے سر جھکائے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ کسی بھی بات کی وجہ سے پریشان مت ہونا، آپ کی اور عباس کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے، اب آپ ہی تو ہماری بیٹی ہیں۔ سردار شیردل نے نورے کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو نورے نے سر کو جنبش دی، مگر دل میں اٹھتے
کرب کا وہ کیا کرتی جو عباس کو کسی صورت بانٹنے کو تیار نہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خونبہ میں آئی لڑکی کو قاتل طلاق بھی نہیں دی جاتی۔ ایک پل کو حرا کا سجا رویا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اسے حرا کے لیے برا لگا تھا اور دکھ ہو رہا تھا، مگر اس دل کو کیا کرتی جو عباس کے نکاح کا سنتے رو رہا تھا۔ کچھ زور زور سے اس کا شلانہ ہلا کر اسے جگا رہا تھا۔ چند پل میں ہی حرا کی آنکھیں کھلی تو سامنے ملازمت جو کہ اسے نیند سے جگا رہی تھی۔ حرا نے ہلنے کی کوشش کی مگر جسم پوری طرح اکڑا ہوا تھا، سارے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سر پر رکھتے وہ قدرے مشکل سے اٹھی۔ جلدی کرو اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ملازمہ اس کی چادر اس کے سر پر دیتی عجلت میں بولتے۔ حرا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ بمشکل سے آواز نکلی۔ جی پیاس کی وجہ سے گلا خشک تھا، وہ سوجے ہوئے لبوں سے مزید درد ہوا۔ ناہید نے بلایا ہے تمہیں، جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ اس بار ملازمہ نے کہتے ہوئے حرا کو خود اشارہ دے کر اٹھایا اور چلنے لگی، اور حرا کے حواس مکمل بیدار ہو چکے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جب وہ ملازمہ کے سہارے پر چلتی اس وسیع باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ہال میں لگی گھڑی پر پڑی، جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ آ گئی مہارانی۔ حرا کے آتے ہی ناہید اس کی جانب لگ گئی، جبکہ حرا سہم کر پیچھے ہوئی۔ پوری کر لی نیندیں مہارانی نے، اب کام پہ لگو چلو۔ رضیہ اسے سارے کام سمجھا دو، اگر آگے سستی دکھائی اس نے تو الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارنا، اس سے ساری سستی اتر جائے گی۔ ناہید پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیتی آگے بڑھ گئی، اور وہ ملازمہ حرا کو سر سے پاؤں تک گھورنے لگی۔ یہ چٹانگ پر کی لڑکی کہاں کر سکے گی اتنے کام، اسے تو ہاتھ لگاؤ یہ کرنے کو تیار کھڑی ہے۔ سردار بی بی بینا، وہ ملازمہ بڑبڑاتی ہوئے حرا تک آئی۔ سن، اب سے سارے کام تجھے ہی کرنے ہیں، اگر کوئی گڑبڑ تو نے تو یہ موٹی جلادنی تجھے بخشے گی نہیں۔ وہ ملازمہ حرا کو آنکھیں دکھاتے کام بتانے لگی، اور حرا کے آنسو دل پر گرنے لگے۔ اسے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سردار بری اور بے حسی سے خود کو کاموں میں لگا دیا۔ اسے پہلے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہی سب ہوگا، مگر افسوس ہو رہا تھا کہ بنا کسی قصور کے اس پر ظلم ہو رہا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اور کیونکہ اس کسی بات سے انکار کرنے یا مخالفت کرنے پر اس کی زندگی مزید مشکل ہو جانی تھی۔ سیاہ چادر کو اچھی طرح اوڑھتے ہوئے اس نے اپنے درد کرتے سر کو نظر انداز کرتی بھوک اور پیاس کو پس پشت ڈالتی اس ملازمہ کے حکم کے مطابق سارے کام سر انجام دینے لگی۔ شاید 2 ہفتے گزر گئے تھے اسے حویلی میں آئے ہوئے، یا اس سے زیادہ، مگر اسے ٹھیک طرح دن یاد نہیں تھی، کیونکہ اس نے دن رات کا حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن بھر اس سے ہر مشقت والا کام کروایا جاتا، یہاں تک کہ ملازم بھی اکثر اپنے حصے کے کام اسی سے کروانے لگی تھی۔ وہ بے حس بنی خاموشی سے کرتی تھی۔ حرا نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی، یہاں اس کے ساتھ مالک تو برا سلوک کرتے ہی تھے، نوکر بھی اسے حقیر سمجھتے تھے، مگر وہ کسی کو کچھ جواب نہ دیتی۔ اس کے باوجود سردار بی بی اور ناہید کے جب دل چاہتا اس پر تشدد کرتی، جب دل چاہتا اس کی تذلیل کرتی، مگر حرا نے صبر کر لیا تھا اور زبان پر قفل لگا لیا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، حرا تم بہت صابر ہو، مگر تب اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ آج جب ماں کی بات یاد آئی تو بے بسی سے ہنسنے لگتی اور تصور میں ماں کو مخاطب کر کے کہتی، ماں یہ صبر نہیں ہے بلکہ بے حسی، آپ کی بیٹی صابر نہیں بے حس بن گئی ہے۔ وہ خاموش طبیعت تو پہلے ہی بھی تھی، مگر اب تو سوائے لفظ جی کے کوئی حرف اس کی زبان سے کسی نے سنا نہ تھا۔ اس دوران نورے سے اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اس دن کے بعد نورے نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اب وہ ہمیشہ حرے کو نظر انداز کرتی تھی۔ حرا بھی اس سے نگاہیں چراتی رہتی تھی۔ ناہید کے ہاتھوں نورے کے چند کپڑوں کے جوڑے اسے دیے گئے تھے، جسے صبر کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پیتے ہوئے حرا نے لے لیے تھے۔ اپنی ماں کی طرف سے اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، مگر وہ کیسے مل سکتی تھی؟ یہاں تو کوئی ذرا برابر اپنے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے سردار بی سے التجا کی، سردار بی مجھے ایک بار میری ماں سے ملوا دیں۔ سردار بی میں قدموں میں بیٹھ کر سر جھکائے حرا نے التجا کرتے ہوئے کہا، تو ایک ٹھوکر مار کر انہوں نے حقارت سے اسے دیکھا کہ وہ کافی دیر منتیں کرتی رہی، مگر اجازت نہ ملی، بلکہ مزید تشدد کے نشان اس کے وجود اور روح پر دیے گئے۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنے، کچھ رحم کرے، خدا کے لیے سردار بی، میری ماں مر جائے گی میرے بغیر۔ اس نے روتے ہوئے دہائی دی تو سردار بی بی کے اشارے پر ناہید نے حرا کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہاں تو مر جائے، اور تو لڑکی کی ہم سے رحم نہ ہی مانگ تو تیرے لیے اچھا ہے۔ سردار بی بی رخ موڑتے حقارت سے بولی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک بار ملنے دیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس قدر برے سلوک کے بعد بھی حرا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی کہ ناہید اسے بالوں سے گھسیٹتی لاؤنج میں لے گئی اور چیختی رہی، دعائیاں دیتی رہی، مگر حویلی ہی صرف بڑی تھی، یہاں رہنے والوں کے دل بہت قلیل تھے۔ جبکہ نورے اور نائمہ ہمدانی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ حرا کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انہیں برا لگتا تھا، مگر وہ دونوں چاہ کر بھی اس سے ہمدردی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سزا کے طور پر سارا کھانا اکیلے بنانے کی ذمہ داری حرا کی تھی۔ جب کھانا ڈائننگ ہال میں لگا رہی تھی تو آج پہلی مرتبہ سردار شیردل کے روبرو آئی تھی۔
جو اپنی مخصوص شان و شوکت سے سربراہی کرسی پر برجمان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ ڈائننگ ہال میں اس وقت سردار شیردل، سردار بی بی نائمہ اور نورے کھانا کھا رہے تھے۔ باقی ملازمین کے ساتھ ہورا بھی اپنی سیاہ چادر سے اپنا وجود چھپائے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب کچھ آوازیں پر سردار شیردل نے ناسمجھی سے سردار بی بی کو دیکھا تو انہوں نے نائت کو اشارہ کیا۔ اتنے میں ایک ملازمہ ڈیری سیمون ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سردار بی بی نے ملازمہ کو اپنی غلط آواز میں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ سردار بی بی، وہ چھوٹے سردار۔ دوسری ملازمہ ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی ٹرے اور گلاس لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ ملازمہ خاموش ہو گئی۔ ارے منہ سے بول بھی دو، کیا ہوا ہے؟ سردار شیردل دھاڑے تو ہال میں موجود سب کام گئے۔ ہورا سختی سے چادر کا کومہ تھامے سہم گئی۔ وہ جی سردار جی۔ چھوٹے سردار غصے میں تھے، پہلے کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے تھے، آج تو وہ ملازمہ ڈر کی وجہ سے مزید نہ بول سکی تو دوسری ملازمہ کہنے لگی، وہ جی سب کو چھوٹے سردار مار رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ عباس کے ذکر پر وہاں موجود نفوس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہوئی تھی اور وہ دونوں نورے اور ہورا تھی۔ نورے کی اتنے دنوں بعد عباس کی آمد پر خود کچھ خوشی میں، جبکہ ہورا کی خوف و ہراس اس کی وجہ سے دل کانپنے لگا۔ ایک یہی سکون تھا کہ اسے کہ کم از کم عباس یہاں نہیں موجود تھا، کم از کم وہ کسی کے تو ظلم سے بچی ہوئی تھی۔ مگر اب اس کی حویلی آمد پر ہورا کے وجود میں کپ کپی تاریک ہو گئی تھی۔ سردار شیردل، سردار بی بی نائمہ، ہمدانی اور نورے سمیت سب باہر کی سمت چلے گئے، مگر ہورا سانس روکے پیچھے کی جانب قدم کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ مگر ملازمہ کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ سن کر اس کی خوف اور ہراس کے باعث حالت غیر ہونے لگی۔ وہ سب جب حویلی کے سین میں پہنچے تو عباس حویلی کے پرانے اور وفادار ملازموں اور گارڈز پر چیخ چنگاڑ رہا تھا۔ بے شک عباس کا اس قدر بلند آواز میں چلانا حویلی کے مکینوں سمیت نوکروں کو بھی حیرت میں مبتلا کر تھا۔ آج تک کسی نے عباس کو اس قدر طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ سردار شیردل آگے بڑھے اور ایک گارڈ کو عباس کی جارحانہ گرفت سے نکال کر دور کیا۔ کیا ہو گیا ہے عباس میرے شیر؟ سردار شیردل نے بیٹے کو دونوں بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ایک ایک کو جان سے مار دوں گا بابا، میں اتنے لوگوں کے پہرے کے باوجود میری بیٹی کے ساتھ یہ سانحہ کیسے ہو گزرا؟ کسی کام کے نہیں ہے یہ۔ عباس گراتا ہوا ایک نظر تمام ملازمین اور گارڈز پر ڈالتا آخر میں باپ کی گرفت سے نکلا۔ کیوں اپنے آپ کو اس انتقام کی آگ میں جلا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ خون کا بدلہ ضرور لیں گے، پھر کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ عباس کو دکھ سے دیکھتے بولے۔ انہوں نے اپنے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو اس قدر طیش کے عالم میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنے دن بعد وہ حویلی آیا بھی تو اس قدر عجب حالت میں تھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ سردار بی بی بھی بیٹے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر تڑپ گئی، جبکہ نورے کی آنکھیں عباس کی یہ بکھری حالت دیکھ کر بھیگنے لگی۔ بابا ان لوگوں نے اگر اپنا کام صحیح سے کیا ہوا تو۔ اس سے آگے عباس بول ہی نہیں سکا اور کرب کے باعث آنکھیں میچ گیا۔ حویلی کے وسیع صحن میں موجود ہرزی روح سردار کو پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ کر رو پڑا، جبکہ ملازمین اور گارڈز عباس کے ڈر و خوف کے باعث کانپ رہے تھے۔ عباس میرے شیر، سنبھالو خود کو، تمہاری ماں مر جائے گی تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ سردار شیردل نے عباس کو خود میں بیچتے ہوئے وہاں کھڑے سردار بی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تو سردار کی آنکھیں اپنی ماں کی جانب اٹھی جو روتی ہوئی غم کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر عباس کا دل مزید تڑپ گیا۔ وہ ماں جنہیں اس نے ہمیشہ سج سنور کر شان و شوکت سے حویلی میں حکمرانی کرتے دیکھا تھا، آج جڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر دل کو ٹھیس پہنچی اور قدم ماں کی جانب خود بخود بڑھے۔ انہیں رحم کیوں نہیں آیا میری بیٹی پر؟ عباس جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر بھرائی آواز میں پوچھنے لگی۔ نورے عباس کے قریب آنے پر نم آنکھوں سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ کالی پینٹ کے اوپر کالی شرٹ اور اس کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے کھڑا تھا، چہرہ غم و غصے کے زیر اثر تھا۔ پروقار شخصیت رکھنے والے عباس کو اس قدر عجب حالت میں دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ آخر کو دل میں جو بستا تھا، میں بھی رحم نہیں کروں گا ان پر، ماں آپ سے وعدہ ہے یہ میرا۔ عباس نے ماں کے ہاتھ کو تھام کر یہ یقین دلاتے ہوئے کہا اور پھر ایک مرتبہ مڑا۔ شہزاد! مڑ کر اس نے ایک خاص آدمی کو پکارا جو کچھ فاصلے پر سر جھکائے ہاتھ بندھے کھڑا تھا۔ جی حکم سردار۔ شہزاد نے عباس کے قریب آ کر نہایت ادب سے کہا، ان پر سختی کرو، یہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہم نے، اور ان میں سے بھی کوئی غدار ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ عباس نے نحوست سے وہاں موجود سب گارڈز کو دیکھتے ہوئے کہا اور باروب انداز میں آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑا شہزاد جی سردار کرتا ہوا جانے لگا۔ جب سردار شیردل نے اسے اپنی بھاری باروب دار آواز میں پکارا اور ناہید کو خواتین کو اندر لے جانے کا حکم دیا۔ اب حویلی کے سین میں فقط سردار شیردل اور شہزاد موجود تھے۔ ایک پل ساتھ رہے ہو نا میرے بیٹے کے؟ سردار شیردل نے سامنے کھڑے وفادار آدمی سے پوچھا جس کو انہوں نے بچپن سے عباس کے ساتھ رکھا تھا۔ جی بڑے سردار، آپ کے کہنے کے مطابق میں پل پل چھوٹے سردار کے ساتھ رہا ہوں، ایک لمحہ بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ شہزاد نے سر جھکائے ادب سے کہا تو وہ جانتا تھا اب سردار شیردل سارے رودات پوچھیں گے۔ اتنے دن کہاں گزارے؟ انہوں نے سوال کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ شہر میں، وہ چھوٹے سردار کے دوست ایس پی ہیں، ان سے ملاقاتیں کافی رہتی تھی چھوٹے سردار کی چھوٹی بی بی کے کیس کے تحت۔ شہزاد
شہزادہ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بعد تفصیلاً بتایا تو کچھ معلوم ہوا۔ خاور کے علاوہ 2-3 لوگ کون لوگ قاتل ہیں؟ انہوں نے بے چینی سے اگلا سوال کیا۔ جی چھوٹے سردار نے دن رات ایک کر دی، انہیں ڈھونڈنے میں ایک مل گیا ہے اور جیل میں نیم مردہ حالت میں چھوٹے سردار نے بے رحمی سے مارا ہے، باقی 2 تک بھی جلدی پہنچ جائیں گے۔ شہزادہ نے تفصیلاً سر جھکائے بتایا تو سردار شیردل کے دل کے گوشے میں سکون اترا۔ انہیں عباس پر فخر محسوس ہوا۔ وہ جانتے تھے عباس ضرور ڈھونڈ نکالے گا، مگر پریشانی انہیں پھر بھی بے حد ہو رہی تھی، کیونکہ عباس کا اس قدر تیش انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا غیرت مند بیٹا اب بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے۔ وہ کوئی حکم سردار جی؟ شہزادہ نے سردار شیردل کو خاموش دیکھ کر ذرا سے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، بس تم ہر وقت عباس کے ساتھ رہا کرو جب بھی وہ حویلی سے باہر۔ سردار شیردل نے حکمیہ انداز میں کہا اور وہ خود حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ شہزاد سر ہلاتا حویلی سے نکل گیا۔ چھوٹے سردار عباس بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب نورے تیز تیز چلتی ہانپتی ہوئی اس تک پہنچی اور جلدی سے پکارا۔ نورے کی آواز پر عباس نے پہلے دھیمے ہوئے، پھر رکے اور پھر مڑ کر اپنا رخ نورے کی جانب کیا۔ سامنے سر پر دوپٹہ اوڑھے نورے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم چھوٹے سرکار۔ عباس کو مڑتا دیکھ نورے نے فوراً سنبھلتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا جواب عباس نے سر کو ہلا کر دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ نکاح جھکا کر اس بار عباس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی بوجھل آواز اس کی بے آرامی کا پتہ دے رہی تھی۔ جب عباس کے پوچھنے پر نورے کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ بے خودی کے عالم میں وہ بولی تھی۔ عباس کے نکاح جھکا لینے پر نورے کے دل میں شور برپا ہوا۔ یہ عادت اسے ہمیشہ سے عباس کی پسند تھی کہ کبھی بھی اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا، بلکہ نگاہیں جھکی ہوئی رہتی تھی اور انداز احترام سے بھرپور رہتا۔ ہمیں یقین ہے آپ آبی کے قاتل کو اس کے انجام تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ عباس کو خاموشی سے نگاہیں جھکا کر سر ہلاتے دیکھ کر نورے پھر سے بولی تو عباس نے ایک سرسری نگاہ نور پر ڈال کے نگاہوں کا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ آپ کیسے ہیں؟ نورے کو ہمیشہ کی طرح جی چاہ رہا تھا وہ اسی طرح عباس سے باتیں کر کے اس کو دیکھتی رہے، یہ پل طویل ہوتے جائیں، اس لیے ایک بار پھر اس نے عباس کو مخاطب کیا۔ ٹھیک۔ عباس نے یک لفظی جواب دیا اور قمیض کی جیب سے مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کو نکالا اور کال کاٹ کر ایس پی احمد کا بھیجا گیا میسج پڑھا اور میسج پڑھ کر عباس کی گردن کی رگیں تنکی، ایک پل کب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دوبارہ کھولی اور پھر موبائل بند کر کے جیب میں رکھ دیا۔ نورے عباس کی حالت سے مکمل بے خبر تھی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دل کی پرانی خواہش ہے کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ آنکھ بھر کر دیکھیں۔ عباس کی جھکی نگاہوں پر اپنی نگاہیں جمائے نورے کے لبوں سے بے ساختہ یہ نکلے تھے، جبکہ عباس نے نورے کی بے باکی پر چونک کر اسے دیکھا، مگر اپنی عادت کے مطابق فوراً نگاہوں کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ مگر میں جانتی ہوں میری یہ خواہش تب پوری ہوگی جب ہم دونوں میں محرم رشتہ قائم ہو جائے گا، اور یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے۔ نورے پھر سے بے خودی میں بولتی اور عباس کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگی، مگر عباس نے نگاہیں چرا لی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، دھیمی آواز میں کہتے عباس نے رخ موڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ نورے کو اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ آج اس نے بے خودی میں عباس کے سامنے بہت بول دیا ہے اور اب اسے شرمندگی نے آن کے رہتا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بچپن سے عباس کے نام پر دھڑکتا تھا اور عباس کو سامنے دیکھ کر تو بے خود سا ہو جاتا تھا۔ اے خدا ہمیں جدا مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بے سختہ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ لڑکی یہاں چپ کے بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ چل اٹھ، سارا کام ایسے ہی پڑا ہے۔ برتن دھو جا کے سب کے اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بعد نائی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سکڑی سمٹی بیٹھی۔ ہورا کو کانپتے ہوئے روتے دیکھ کر پھنکاری تو ہورا اچھل کر اٹھی اور فوراً باورچی خانے کی جانب گئی۔ باورچی خانے میں آ کر وہ سنک کے سامنے کھڑی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنسو ہنوز اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جیسا میں کبھی بھی ہنوز تاری تھی۔ جب تنفس بہتر ہوا تو ایک نظر آس پاس دیکھا جہاں ایک ملازمہ ڈائننگ ہال سے برتن اکٹھے کر کے لا رہی تھی۔ ہورا کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہورا نے فوراً چادر درست کی اور اس سے نگاہیں چرائے سنک میں پڑے برتن دھونے لگی، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ آہستہ آہستہ کاموں میں مصروف ہو کر وہ کافی بہتر ہو گئی تھی اور اپنے ڈر پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ ہورا کچن کے کام کرنے کے بعد دبے پاؤں اپنے کمرے میں جانے لگی، کیونکہ وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس وقت اسے تھوڑا آرام چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے ناہید کا پیغام آن پہنچا۔ ارے جا کہاں رہی ہو؟ اتنے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں اور استری بھی کرنے ہیں، جلدی کرو، حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جاؤ، رضیہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک ملازمہ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو ہورا سر تاپ بھر کے رہ گئی۔ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی۔ جب وہ ڈھیروں کپڑے دھو کر تھک کر دوبارہ باورچی خانے کی جانب بڑھی تھی کہ اندر سے آتی کچھ سرگوشی نما آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایک دل کیا کہ اندر جا جائے اور واپس پلٹ جائے، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس کے آتے مجبور ہو کر وہیں رک گئی۔ پہلے وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، اگر بات پھیل گئی حویلی میں تو سردار بی بی تو بعد میں پہلے وہ موٹی ناہید ہی مجھے سولی پر لٹکا دے گی، ایک ملازمت اسی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، کسی کو نہیں بتاتی، دوسری ملازمہ نے سہیل سے کہا۔ رات کو خبر آئی تھی کہ اس لڑکی کی ماں کے مرنے کی، مگر سردار بی بی نے ناہید کو اس لڑکی کو بتانے سے منع کر دیا ہے۔ بھائی خون بہا میں آئی لڑکیوں سے ہے، پچھلوں سے کیا تعلق؟ وہ ملازمہ جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ہورا تو سنتے ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ صدمے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی، غم ہی اتنا بڑا تھا کہ دنیا میں ایک واحد ماں ہی تھی، وہ بھی اس کی، اب وہ بھی نہ رہی۔ وہ وہیں باورچی خانے کے دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ جب اندر کھڑی ملازمہ کی نگاہ ہورا پر پڑی، فوراً لگن تک اس کے قریب آئی۔ تم دھو لیے کپڑے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟
ہورا کا بے حصے حرکت وجود اور خوش آنکھیں دیکھ کر ملازمہ کو تو جیسے وہ سان خطا ہو گیا کہ گھبراہٹ کے بعد سکلا کر بول رہی تھی، مگر ہورا کے جواب کو جواب نہ دینے پر اس نے ہورا کو بازو سے تھام کر جھوڑا تو چند پر ہورا نے اسے ساکن آنکھوں سے دیکھا، پھر آہستہ سے جب حواس میں آئی تو آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور رونے میں شدت آ گئی۔ ہورا بلند آواز میں چلانے لگی، آخر غم ہی ایسا تھا، ماں میری ماں نہیں ہو سکتا ایسا، مجھے جان دو ماں۔ ہورا بلند آواز میں روتے ہوئے اٹھنے لگی، سنبھالو خود کو، ہوش کرو، جانتی ہو نا حویلی میں سے ایک قدم بھی باہر نکالنے دیں گے تمہیں اور زیادہ ظلم کریں گے تم پر، خاموش ہو جاؤ۔ لازمہ نے ہورا کو شدت سے روتے دیکھ مالے کی سنگینی کا احساس دلایا، اور ظالم بے رحم لوگ خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ میرے خدا بنے بیٹھے ہیں، مر گئی نا میری ماں، ایک بار جانے دیتے تو کیا تھا، مگر رحم نہیں آیا انہیں، ظالم گھٹیا۔ ہورا صدمے کی کیفیت میں چلاتے نہ جانے کیا بول رہی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ جب اسے مزید بولنے سے روکنے کے لیے ملازم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سلائے، ہوش میں آؤ، مر گئی ماں تو فاتحہ پڑھ لو، تم انہیں اور سوگ منا لو صبح تک، مگر چیخو مت، رحم کرو خود پر اور ہمارے اوپر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردار شیردل جان سے مار دیں گے، اور تمہاری یہ آہو بکا سن کر مزید ظلم ہوگا تم پر، رحم کرو اپنے آپ پر، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ اس کے بازو تھامے اسے سنجیدگی سے مگر سختی سے سمجھا رہی تھی، اور ایک پلیٹ میں روٹی، سالن اور پانی کا گلاس رکھ کر ہورا کو ساتھ لیے سب کی نظر سے بچ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہورا کو کمرے میں چٹائی پر بٹھا کر ٹرے ایک طرف رکھ کر اپنے ایک نظر ہمدردی سے ہورا کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی چلی گئی، جبکہ آج ہوئے نقصان پر ہورا رونے لگی اور اس طرح تڑپ کر روئی کہ اگر کوئی پتھر دل بھی اسے اس طرح سسکتے دیکھ لیتا تو یقیناً کچھ رحم تو آ جاتا۔ آج اس نے دنیا میں اپنا سب سے زیادہ پیارا رشتہ کھو دیا تھا۔ آج اس کمرے میں وہ روتی چیختی سسکتی رہی، ماں کے آخری وقت پر ان کے پاس نہ ہونا، جانے تایا یا تائی کیا سلوک کیا ہوگا، ماں کا آخری دیدار نہ کرنے دینا بھی تو ایک ظلم تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ آن کرکے اس نے دروازہ لاک کیا اور سیاہ جیکٹ اتار کر پیٹ پر پھینکی اور طیش کے عالم میں ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارنے لگا۔ بار بار ایس پی احمد کا میسج کی تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے بے قابو کر رہی تھی۔ وہ مزید طیش میں لے آئی تھی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اور اب چوتھی مرتبہ مارنے لگا تو جیب میں موجود موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا۔ اس نے اس بار فوراً موبائل نکالا اور بغیر سکرین پر نام دیکھ کان سے لگایا۔ یہ سب کیسے ہوا ایس پی، وہ کیسے مر گیا؟ دوسری طرف سے کچھ بولنے سے پہلے عباس نے بے چینی سے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے سلام کیا گیا۔ عباس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے آنکھیں بند کرکے سلام کا جواب دیا اور پھر آنکھیں کھول کر قدم قدم چلتا صوفے پر آ بیٹھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ ہاں، حویلی میں ہی ہوں، عباس نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایس پی احمد کو کچھ معلوم نہیں پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ دوسری جانب سے شاید اس کا حال احوال پوچھا گیا تھا، جس کا جواب دے کر عباس نے ذرا سا جھک کر ایک ہاتھ سے اپنے جوتے اتارے اور پھر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ احمد، میں نے اسے اتنا نہیں مارا تھا کہ وہ مر جاتا، تم اس بات کو سیریس لو یار، کوئی ایسا ہے جس نے تمہاری ناک کے نیچے اس کا قتل کیا ہے۔ اب وہ مکمل فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، پھر بغیر کوئی بات سنے کال کاٹ کر موبائل سامنے پڑے میز پر پٹک گیا۔ تین قاتلوں میں سے جو ایک پکڑا گیا تھا، اب جب جیل میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا تھا، ابھی تو وہ جیل میں سے ہی آ رہا تھا، تب تو وہ قاتل محض بے ہوش ہوا تھا، پھر اس کی حویلی پہنچنے سے پہلے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جب نورے اس سے بات کرتی اس وقت اس نے ایس پی کی کال کاٹ دی تھی اور صرف میسج پڑھا تھا، جسے پڑھ کر جانے کیسے اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ اب کمرے میں آ کر اس کا دل کر رہا تھا جیسے ہر چیز تہس نہس کر دے۔ کچھ دیر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھے رہا اور پھر صوفے سے اٹھ کر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور الماری کی جانب بڑھا، الماری کا پٹ کھول کر ٹراؤزر اور شرٹ نکالی اور واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر واپس آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے رومال نکالا اور اپنے سر میں باندھا اور پھر الماری سے مصلی لے کر بچھایا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عباس جیسا 28 سال کا مرد اس وقت اپنے خالق کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، آنکھیں اشک بار سی جبکہ لب ساکن۔ میرے مالک، یہ کیسی آزمائش ہے، اتنا بڑا امتحان میں اس قابل تو نہیں تھا، کیوں عزت لوٹی گئی میری بہن کی، نہیں برداشت ہو رہی یہ بات مجھ سے، کیسے صبر کروں میرے مالک، کیسے صبر کروں، دیمک کی طرح کاٹ رہی ہے یہ بات مجھے۔ گاؤں کا سردار اپنے مالک سے ہم کلام تھا کہ جیسے اس کا حکم تھا۔ عباس وکیل ہونے کے بعد زیادہ تر شہر میں ہی اپنے بنگلے میں رہائش پذیر رہتا تھا، حویلی 20-25 دن بعد ہی چکر لگاتا تھا۔ اس دوران جب آبی والا سانحہ ہوا تو وہ کورٹ میں کیس کے سلسلے میں موجود تھا۔ یہ المناک خبر سن کر ہر چیز چھوڑ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بہن کو سپرد خاک کرنے کے بعد عباس ایک پل چین سے نہیں بیٹھا تھا اور جیسے جیسے وہ اپنے ایس پی دوست کی مدد سے تحقیق کر رہا تھا، اسے کافی کچھ پتہ چل رہا تھا۔ اس دوران اس کا نکاح بھی ہوا، مگر اسے اس وقت کسی بات یا کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، ابھی فقط اسے اپنی بہن کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا تھا۔ میرے مالک، مجھے سکون دے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں تو آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، پھر میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی عباس نم آنکھوں سے خالق کے ساتھ ہم کلام تھا کہ موبائل کے بجنے پر مسلح سمیٹ کر موبائل کان سے لگایا۔ ہاں احمد، بولو۔ فون کان سے لگایا وہ پوچھنے لگا، اچھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کوئی قریبی ہے، خیر تم اپنی کوشش جاری رکھو، میں کل پھر آؤں گا۔
تم دیکھنا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی، آگ لگا دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ دوسری جانب کی گئی بات کے جواب میں عباس نے گردار آواز میں کہا اور موبائل بیڈ پر پھینک کر خود بھی بیڈ پر ڈھہ گیا اور نم آنکھیں موند لی۔ چند رات اس نے کیسے گزاری، کب تک روتی رہی، سکتی رہی، کبھی ماں کو پکارتی رہی، کبھی اپنے بابا کو یاد کر کے دھاڑے مار کر روتی رہی، کبھی تایا تائی کی کئی زیادتی یاد آتی رہی، کبھی ہر بار دل مارنا یاد آتا رہا، کبھی خواہشات کا دل میں دبانا یاد آ رہا تھا، تو کبھی خون باہ میں آئی ہوئی لڑکی کا احساس دیا آ رہا تھا، کبھی سردار بی بی کی حقارت اور نفرت انگیز رویہ یاد آ رہا تھا، کبھی ناہید کا تشدد، کبھی نورے کی بے چینی اور اضطراب کیفیت یاد آ رہی تھی، کبھی نام کے شوہر کی بے خبری، کبھی ماں کا بچھڑنا یاد آ رہا تھا، کبھی ماں کے آخری بار نہ دیکھنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ انسانی فطرت ہے، جب ایک دکھ ملتا ہے تو پچھلے سارے دکھ بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ حورا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج تو ہر تکلیف، ہر اذیت یاد آ رہی تھی۔ وجود پر تو زخم تھے ہی، اب روح ہی چھڑنی تھی۔ دکھ اتنے تھے کہ کبھی کبھی روتے ہوئے اس کی سانس رک جاتی تھی۔ اس وقت وہ سمجھی تھی کہ شاید اب مشکل ٹلنے والی ہے، مگر پھر سے جب سانسیں بحال ہوتی تو حورا کو سمجھ نہ آتی کہ زندگی بخشنے پر شکر ادا کرے یا موت نہ واقع ہونے پر افسوس کرے۔ جب کوئی مرتا ہے تو لوگ اس کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہیں اور کوئی گلے لگا کر دلاسا دیتا ہے، کوئی صبر کی دعائیں۔ مگر ہائے افسوس کہ حورا اپنی زندگی میں اس قدر تکلیفیں، رنجشیں، اذیتیں اور محرومیوں سے گزر چکی تھی کہ اب جینے کی آرزو مٹ چکی تھی۔ جہاں اس کی عمر کی لڑکیاں رنگوں سے بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہیں، اس عمر میں وہ فقط زمانے کی ستم ظریفی سہ رہی تھی۔ جانے رات کے کس پہر وہ روتی سسکتی زمین پر سر رکھے لیٹی تھی اور پھر نیند اس کے حواس پر طاری ہوئی تھی۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ صدمے کے بعد سر میں اور سارا دن مشقت بھرے کام کرنے کی وجہ سے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہے، کچھ بول بھی رہا ہے، مگر اس نے بہت کوشش کی آنکھیں کھولنے کی اور ہونٹ وا کرنے کی، مگر نہ کھولنے کی سکت رہی، نہ حلق سے آواز نکلی۔ معمول کے برخلاف صبح حورا کو باورچی خانے میں نہ پا کر ناہید نے ملازمہ کو پتہ کرنے کا کہا۔ یہ مہارانی ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے آج پھر اکڑ آ گئی ہے اس میں۔ جا ذرا بول کر لا اسے، آج تو ساری کی ساری اکڑ نکالتی ہوں میں اس کی۔ ماتھے پر پلٹ ڈالے ملازمہ کا کہا تو وہ بھاگتی حورا کے کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو زمین پر سکڑی سمٹی گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ ملازمہ نے اسے لایا، اسے پکارا، مگر اس کا بخار میں تپتا وجود بے حس و حرکت تھا۔ ملازمہ فوراً اسے ماتھے پر پلٹ ڈالے ملازمہ کا کہا تو وہ بھاگتی ہوئی حورا کے کمرے میں آئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو حورا زمین پر سکڑی سمٹی گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ ملازمہ نے اسے لایا، اسے پکارا، مگر اس کا بخار میں تپتا وجود بے حس و حرکت تھا۔ ملازمہ فوراً الٹے قدم ہو لی۔ وہ ناہید بی بی، وہ لڑکی تو بخار میں تپ رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے جی اس کا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مرنے کے قریب ہے۔ ناہید حویلی کے صحن کی جانب بڑھی تھی جب پیچھے سے ہامتی ہوئی ملازمہ آئی اور حورا کی حالت کی بابت بتانے لگی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایک رات میں کیا ہوگا؟ تو رک میں خود بہانے کر رہی ہوگی۔ ناہید ملازمہ کی بات سنتے ہی اپنی کہتی ہوئی اسٹور کی جانب بڑھی۔ جب سردار بی بی کی آواز دینے پر اس کے قدم رکے۔ رہنے دے ناہید، ایک دو دن چھوڑ دے اسے، جب ٹھیک ہو جائے تو دگنا کام کروانا اس سے، سردار بی بی زینے اترتے ہوئے کرد آواز میں کہہ رہی تھی۔ جو حکم بی بی۔ اس کی بات پر ناہید نے سر ہلایا جب وہ دوبارہ بولی۔ وہ یہ بات یاد رکھی ناہید، وہ مرنی نہیں چاہیے کیونکہ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے سسکتا ہوا ہر پل دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں حقارت اور نفرت جھلک رہی تھی۔ ناہید ان کی بات سمجھتی جی کہتی آگے بڑھ گئی۔ حورا کے کمرے میں حویلی کی حکمیا کو لے کر گئی۔ اس نے حورا حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، مگر ناہید کے گھورنے پر سر جھکا کے حورا کے ماتھے پر حرارت کم کرنے کی غرض سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی، مگر وہ دو دن اپنے ہوش حواس سے بےگانہ رہی۔ اس دوران وہی حکیمہ اس کا علاج کرتی رہی۔ جب کچھ کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو حویلی سے بلاوا آ گیا۔ حورا آنسو دل پر گراتی پھر سے اپنے معمول پر آ گئی۔ یہ بات تو طے تھی، اسے اپنے حصے کے کام مکمل کر کے ہی دنیا سے جانا تھا، اور وہ بے حس بنی ایک نظر آسمان کی جانب سر اٹھا کر حسرت پر نگاہ ڈال کر کام میں لگ گئی۔ آج پھر وہ ساری رات بے چین رہا تھا۔ نیند تو اسے ثانیہ کے بعد ویسے بھی نہیں آنی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے کیس میں الجھنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو ہی نہیں پاتا تھا، مگر آج حویلی میں تو اس کا دل عجیب طرح بے چین ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر بیڈ سے اٹھ کے کمرے میں چکر کاٹتا رہا، مگر بے چینی اور بے سکونی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب اضطرابی کیفیت برداشت سے باہر ہوئی تو عباس وضو کی غرض سے واش روم کی سمت بڑھا۔ نماز شب پڑھ کر کچھ اضطرابی کیفیت کم ہوئی، پھر کپڑے بدل کر اپنا لیپ ٹاپ اور کچھ کیسز کی فائلز اٹھائے وہ پہلے کمرے سے نکلا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی سے نکل گیا تھا۔ اسے لگا تھا اتنے دن سے جو بے چینی ہے وہ شاید حویلی جا کر کچھ بہتر ہو جائے گی، مگر پتہ نہیں کیوں حویلی میں تو وہ زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑی نکال کر اس نے کسی بھی ریکارڈ یا شہزاد کو ساتھ لینے کے بجائے خود گاڑی ڈرائیو کی اور شہر پہنچنے تک سورج نکل آیا۔ اپنے بنگلے میں پہنچ کر اس نے تھوڑا آرام کیا، پھر فریش ہو کر ایس پی احمد کے پاس جا پہنچا، جہاں ایس پی احمد کے علاوہ ان دونوں کا مشترکہ دوست علیان بھی موجود تھا۔
عباس میرے بھائی حوصلہ رکھ یار، تیرے جیسے صابر بندے کو اس طرح دیکھ کر دکھ ہوتا ہے یار مجھے، پلیز خود کو سنبھال۔ گمسم بیٹھے عباس کو الیان نے مخاطب کیا تو محض عباس سر ہلا کر پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ احمد اور الیان نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قتل جلدی مل جائیں گے ہمیں، احمد نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی۔ کاٹ رہی ہے مجھے یہ بات، میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا، عباس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے کرب کی کیفیت میں کہا، جبکہ احمد اور الیان اس کی آنکھوں کی نمی بخوبی دیکھ چکے تھے۔ خود کو قصوروار مت سمجھ، تجھے ایسے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم تینوں میں سب سے زیادہ حوصلے ہمت والا صبر والا بندہ ہے، اور اب تجھے ایسے دیکھنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے۔ الیان نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تو کیسا ناسور ہے میری زندگی کا جو قبر تک میرے ساتھ جائے گا، قبر سے کہتے عباس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، پھر کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے عباس جیسے غیرت مند مرد کے لیے اپنی بہن کے ساتھ ہوئی ظلم کے بعد کیا گزری ہوگی، یہ شاید ہر محبت اور پیار کرنے والے بھائی کا عباس جیسا ہی حال ہوتا ہوگا۔ وہ تینوں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھتے تھے، عباس وکالت، الیان بزنس اور احمد ایس پی تھا۔ وہ تینوں کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، تینوں میں ایک بات مشترکہ تھی، تینوں محنتی بہت تھے۔ امیر کبیر جاگیردار ہونے کے باوجود عباس تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کے پیشے میں آیا، جبکہ الیان بھی رئیس باپ کا بیٹا تھا، اور رئیسوں والے کچھ شور قسمیں بھی پائے جاتے تھے جو کہ عباس اور احمد سے دوستی کے باوجود ہنوز قائم تھے۔ احمد عباس اور الیان کی طرح امیر نہیں تھا، مگر اپنی محنت کے باعث اچھے عہدے پر تھا۔ 4-5 دن گزر گئے اسے شہر آئے ہوئے، وہ اپنے آفس میں اپنی کرسی پر برجمان کیس کی فائل پر جھک کر ملاحظہ فرما رہا تھا جب الیان اور احمد اسے لنچ پر ساتھ لے جانے کے لیے آ پہنچے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کے بعد جب تینوں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک عباس نے تھکاوٹ کے باعث کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ مگر اسے معلوم ہی نہیں پڑا اس کی آنکھ لگ گئی۔ الیان اور احمد عباس کو آنکھیں موند کر لیٹے دیکھ دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ بامشکل 3-4 دن بعد عباس یکدم آنکھیں کھول کر سیدھا ہو بیٹھا۔ عباس تو ٹھیک ہے؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، سرسری سا جواب دے کر اب عباس اپنے کالے کوٹ کے بٹن کو بند کرتا، موبائل اور چابیاں میز سے اٹھا کر خود بھی اٹھا اور ان دونوں کو خدا حافظ کرتا ہوٹل سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر آ کر اس نے کچھ سوچ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور حویلی کی سمت گاڑی بڑھانے لگا۔ بہت آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جب وہ حویلی پہنچا تو ہرسو رات کی تاریکی چھا گئی تھی۔ چوکیدار نے عباس کی گاڑی کو آتے دیکھ کر حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ عباس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر سب گارڈز الرٹ ہو گئے۔ عباس ایک سخت نگاہ گارڈز اور نوکروں پر ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ جب شہزاد سرحد سے تک پہنچا، چھوٹے سرکار میرے لیے کوئی حکم؟ عباس کے پیچھے چلتے ہوئے شہزاد نے ہاتھ باندھے مدھوبانہ کہا تو عباس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ لانچ میں داخل ہوا تو اس وقت تقریباً حویلی کے تمام مکین وہاں موجود تھے، چند ایک ملازمین بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ عباس کو آتا دیکھ سردار بی بی نے اٹھ کر اپنے بازو پھیلا لیے۔ عباس ماں سے مل کر باپ سے ملا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ نعیمہ، حمدانی اور نورے نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹی کی جدائی برداشت کر لی ہے میں نے، تمہاری کئی دن حویلی سے دور رہنا نہیں سہا جاتا میرے شیر۔ جب وہ سردار بی بی کے ساتھ برجمان ہوا تو اس کے سینے سے لگتے شکوہ کرنے لگی۔ آپ جانتی ہیں میرے سارے کام ہوتے ہی شہر میں ہیں، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ عباس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سچ کہو نا کہ ماں سے زیادہ شہر کی فضا پسند ہے تمہیں؟ سردار بی بی ایک مرتبہ پھر شکوہ کرا ہوئی۔ ماں، مجھے آفس جانا ہوتا ہے، اب روز تو میں اتنے لمبے سفر طے کرنے سے قاصر ہوں، عباس نے صفائی دیتے ہوئے کہا، جبکہ نورے کی دلکش نگاہیں عباس کی سمٹتی تھیں، وہ نظروں کے ذریعے جیسے اسے دل میں اتار رہی تھی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ ارے ہمیں کس چیز کی کمی ہے کیا؟ ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، اتنے سرمائے تو ہیں ہمارے۔ اس مرتبہ سردار شیردل نے بیٹے کو کہا، جبکہ ان کی بات پر عباس سلطاں بن کر رہ گیا۔ بے شک یہ ایک لمبی بحث تھی اور عباس کو بحث سے چڑ تھی، اس لیے خاموشی ہونے میں بہتری جانی۔ اے ناہید، دسترخوان لگا، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے میرے بیٹے نے؟ کچھ دیر بعد سردار بی بی نے کچھ فاصلے پر کھڑی ناہید کو مخاطب کیا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ لنچ کافی لیٹ کیا تھا میں نے، بس چائے بھجوا دیں میرے کمرے میں۔ ماں کو دیکھتے ہوئے عباس نے آہستگی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میرے شیر، تم آرام کرو، چائے بھجواتی ہوں میں۔ سردار بی بی نے اپنے بیٹے کو دل میں ہزاروں دعائیں دیتے ہوئے کہا، جبکہ عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اے ناہید، اس لڑکی کو بلا۔ عباس کے جانے کے بعد سردار بی بی نے پھر سے ناہید کو حکم دیا اور پھر اگلے 2 منٹوں میں ہرا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی چائے بنا کر لے کر جا سردار کے لیے۔ دماغ میں چلتی سازش کے تحت انہوں نے ہرا پر حکم صادر کیا، جسے سنتے ہی ہرا کی آنکھیں خوف کے باعث پھیل گئیں، جبکہ نورے نے بے یقینی سے سردار بی بی کو دیکھا۔ اسے مت بھیجو، وہ پہلے ہی آج کل غصے میں رہتا ہے، اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا۔ سردار شیردل نے ہگارے سے چادر میں اچھی طرح لپٹی ہوئی ہرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار بی بی یہی تو چاہتی تھی کہ عباس اپنا غصہ اس لڑکی پر نکالے، ان کے دل کو سکون پہنچے اور شاید عباس بھی اپنی بھڑاس نکال لے۔ وہ جانتی تھی عباس کو غصہ بہت کم آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو وہ کسی کو نہیں بخش دیتا تھا، اور آج کل وہ جس ذہنی پریشانی سے گزر رہا تھا، اس دوران گارڈز اور ملازمین بھی اس کے عتاب کا شکار ہو رہے تھے۔ پھر یہ لڑکی کیسے بچ سکتی تھی؟ سردار شیردل کی بات سے انکار بھی وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، جبکہ سردار شیردل اٹھ کھڑے ہوئے اور لانچ سے نکل گئے۔ ناہید، تم دے آؤ عباس کو چائے، اور تم لڑکی پاؤں دباؤ میرے۔ ان کی جاتے ہی سردار بی بی نے پہلے ناہید کو کہا اور پھر ہرا کو حکم دیا۔ ہرا دل میں شکر ادا کرتی سردار بی بی کے پاس آئی اور فرش پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔
وہ کمرے میں آنے کے بعد اپنا سیاہ کوٹ اتارنے کے بعد صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ آنکھیں بند کی اس نے سرد آواز سے پوچھا۔ میں ناہید، چائے لے کر آئی ہوں سرکار۔ عباس کی کرت آواز سن کر ناہید بامشکل بول سکی، آ جاؤ۔ ہنوز آنکھیں موندے اس نے اجازت دی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ناہید نے عباس کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی میز پر چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی، اس لڑکی کو بھیجو میرے کمرے میں۔ ہنوز آنکھیں بند کیے اس نے کمرے کے وسط میں کھڑی ناہید کو اپنی مخصوص بھاری آواز میں حکم دیا تو ناہید نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی لڑکی سرکار؟ عباس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ناہید نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی بات پر عباس نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ خون بہا میں آئی لڑکی۔ عباس کی کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر ناہید کی زبان سے پھسلا جواباً عباس نے اسے سخت نظر سے دیکھا تو وہ ناہید کانپ گئی۔ جی جو حکم سرکار، میں ابھی لے کر آتی ہوں اسے۔ سر جھکا کر ناہید بولی اور الٹے قدم کمرے سے باہر نکلی۔ تقریباً بھاگتی ہوئی وہ لاؤنج میں پہنچی جہاں سردار بی بی نورے سے بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ اے تیرے پیچھے کون لگ گیا جو ہانپی پڑی ہے؟ ناہید کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر سردار بی بی نے قدموں میں بیٹھی حرا کو ٹھوکر مارتے ہوئے پیچھے کیا اور ماتھے پر بل ڈالے ناہید سے پوچھنے لگی جو کہ زمین پر بیٹھی حرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سردار بی بی، وہ جی اس لڑکی کو چھوٹے سردار نے بلایا ہے۔ وہ حرا کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تو لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ سردار بی بی کے ماتھے پر شکن پڑی جبکہ حرا نے اپنی چادر کے پلو کو مٹھی میں جکڑ لیا اور نرک کی جیسے سانسیں روکنے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ تم؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے سردار اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنا گوارا کرے۔ نرک دل کو قابو کرتے غصے میں ناہید کو دیکھتے گرائی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ ہماری مجال کہ ہم کچھ اپنے پاس سے کہیں، چھوٹی بی بی سرکار کے حکم کے غلام ہیں ہم۔ ناہید نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو نعیمہ امدانی نے بیٹی کے ہاتھ کو تھام کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ نورے سنبھالو خود کو، نورے میری جان، خود کو پریشان مت کرو۔ یقیناً عباس اس لڑکی کو اوقات میں ہی رکھے گا۔ خون بہا میں آئی کی حیثیت وہ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ بیوی کی حیثیت نہیں دے گا اسے۔ یہ مرتے دم تک خون بہا میں آئی لڑکی ہی کہلائے گی، بنی ہی رہے گی اور بہت جلد تم بنو گی ہمارے بیٹے کی دلہن، تمہارے سے نسل بڑھے گی اور وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے۔ آخر کو وہ سردار ہے وہ۔ سردار بی بی نورے کا سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھتی ہوئی باقاعدہ حرا کو جتاتے ہوئے بولی تو حرا کا جھکا سر مزید جھک گیا جبکہ نورے کو ان کی بات سن کر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو کسی اور لڑکی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی عباس کے ساتھ، مگر سردار بی بی۔ نورے یقین رکھو بیٹا ہم پہ۔ نورے کی بات کاٹ کر پھر سے سردار بی بی گویا ہوئی تو نورے محض بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اے لڑکی سن، اپنی حیثیت کبھی نہ بھولنا اور اس بات پر زیادہ خوش مت ہو کہ سردار نے تجھے بلایا ہے، کیونکہ ونی مرتے دم تک ونی ہی رہتی ہے۔ بیوی کی حیثیت تجھے کبھی نہیں ملے گی۔ تجھ جیسی خون بہا میں آئی ہوئی کے نصیب میں ایک آدھ رات ہی آتی ہے جو سایوں کا دل بہلانے یا انتقام کی غرض سے بخشی جاتی ہے۔ اور فکر نہیں کرو نورے، اول تو عباس اس جیسے کو منہ ہی نہیں لگاتا اور اگر لگا بھی لے تو اس کی حیثیت رکھیل سے زیادہ نہیں ہوگی اس کی زندگی میں۔ حرا کو نفرت سے دیکھ کر کہتے ہوئے آخری بات انہوں نے نورے کو مخاطب کر کے کہی اور پھر ناہید کو اشارہ کیا۔ ناہید نے حرا کا بازو جکڑا اور اسے لے کر عباس کے کمرے کی سمت موڑی جبکہ حرا کپ کپاتے ہوئے ناہید کے پیچھے چلنے لگی۔ چادر صحیح سے لے اور خبردار اگر اپنی ادائیں دکھائی تو نے سرکار کو۔ تیز تیز چلتی ناہید نے حرا کو بازو سختی سے دبا کر دھمکی دی تو حرا کی خوف کے باعث آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ان آنسوں سے سردار نہیں پگھلنے والے، جان سے پیاری بہن مری ہے ان کی، قاتل کے خاندان سے نفرت کرتے ہیں وہ، ان کے سامنے آنسو بہانے کی غلطی مت کرنا۔ اس بار رک کر حرا کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو حرا آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ عباس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر دستک دینے کے بعد وہ اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ عباس چائے کے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد کپ میز پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر اپنا سر ہاتھ کی انگلیوں سے ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ جب کچھ دیر بعد دستک ہوئی، آ جاؤ کرت آواز میں آنے والے کو اجازت دی تو ناہید حرا کا بازو تھام کر اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ عباس ہنوز سر دباتے ہوئے آنکھیں بلند کیے بیٹھا تھا۔ سرکار یہ آ گئی، کوئی اور حکم؟ ناہید نے حرا کا بازو چھوڑتے ہوئے نہایت ادب سے پوچھا جبکہ حرا خوف کے مارے سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ نہیں جاؤ، عباس کے سرد انداز میں کہنے پر ناہید دروازے کی جانب مڑی اور کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا جبکہ حرا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تو حرا نے لرزتے پلکوں کی جھالٹ اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سردار عباس ہمدانی آنکھیں بند کیے بیٹھا اپنے سر دبا رہا تھا۔ کالی پینٹ، سفید شرٹ، پٹیں آستین کوہنیوں تک موڑے، کثرتی جسامت اور سفید رنگت سیاہ بال داڑھی بڑھی ہوئی وہ ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ ایک پل کو حرا کی نگاہ اس پر ٹھہر سی کہ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہوئی۔ حرا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ چند پل سرکے تھے جب عباس نے بوجھل آنکھیں وہاں کی اور نگاہوں کا رخ دروازے کے ساتھ چپکی حرا کی جانب کیا۔ محلے سے کالے جوڑے میں کالی بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو چھپائے سر جھکائے کھڑی وہ شاید کانپ رہی تھی۔ چادر نے اس کا آدھا چہرہ بھی احاطے میں لیا ہوا تھا۔ عباس اس کا سرسری سا جائزہ لے رہا تھا جبکہ حرا عباس کی گہری نگاہوں سے مزید گھبرا گئی اور مزید چادر میں سمٹنے لگی۔ نام کیا ہے؟ حرا کی لرزتی پلکوں پر اپنی تھکان سے بوجھل آنکھیں جمائے اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ کس کا؟
हनूज आंखें जगाए हुरैन लड़खड़ आते हुए आवाज़ में पूछा। इसके लहजे में ना समझी थी। दरअसल अब्बास की निगाहें इसे घबराने पर मजबूर कर दी थी। आपका? हनूज सरअंदाज में पूछा गया। हुरा की गायब दिमागी पर अब्बास के माथे पर एक लकीर उभरी थी। हुरा कपकपाती आवाज़ में बोलते हुए हुर्रा ने अपनी चादर को सर से मजीद माथे पर किया। अब्बास इसकी हरकत को बगौर देख रहा था। हुरा, ये कैसा नाम हुआ है? क्या मतलब है हुरा का? नाम वाकई अब्बास ने पहली मर्तबा सुना था, इसलिए इसे दिलचस्पी हुई थी। जबकि चंद पल हुरा खामोश ही। अब्बास को लगा इसे अपने नाम का मतलब नहीं आता, इसलिए खामोश हो गए। आज़ाद औरत। अल्फाज अदा करते हुए हुरा की आवाज़ भीगी। नायत की धमकी याद करते इसने बामुश्किल आंखें झपकाकर अपने आंसू हुरा मतलब आज़ाद औरत। अब्बास ने चढ़ाते हुए तमस्खराना हंसी लबों पर सजाए, जबकि इसकी पर हुरा ने निगाह उठाकर अब्बास को देखा। अब्बास का यूँ वो समझ गई थी कि वो तो इसकी कैद में थी, अपने नाम के बिल्कुल उल्ट। उम्र क्या है? हुरा के वजूद से निगाह हटाते हुए अब्बास ने अगला सवाल किया। 19 साल। जवाब देते हुए हुरा ने फिर से निगाहें झुका ली, जबकि अब्बास ने फिर से निगाहों का रुख हुरा की जानिब किया और इसे सर से लेकर पाँव तक देखा। इसे वो कम उम्र ही लगी रही थी। पढ़ती थी? अब्बास के ठीक कहने पर हुरा ने चौंक कर उसे देखा। जी, वो सही तो कह रहा था। अब कहाँ वो पढ़ सकेगी? क्या? BA। अब्बास के अगले सवाल पर हुरा ने जवाब दिया तो अब्बास चंद पल खामोश रहा, जबकि हुरा भी सर और निगाहें झुकाए खड़ी रही। इसे अब्बास का सवाल पर सवाल करना अजीब लग रहा था, और फिर इसका अंदाज इतना सर था और निगाहें इतनी गहरी थी कि हुरा का दिल में खुदा से रहम की दुआएं मांगने लगी। यहाँ आए, अब्बास ने हुक्मिया अंदाज में कहते हैं आंखें मूंद ली, जबकि अब्बास के हुक्म पर हुरा लरज़ गई, मगर मानने के अलावा कोई चारा नहीं था इसके पास। तभी मर्दा चाल चलती अब्बास के करीब हुई। बैठे हनूज आंखें मूंदे अब्बास ने अगला हुक्म दिया तो हुरा लरज़ते हुए अब्बास के कदमों में बैठ गई। इसी पर अब्बास ने आंखें वाँ की। हुरा को अपने कदमों में बैठे देखकर माथा पर बलों में इजाफा हुआ और सरहद से हाथ बढ़ाकर हुरा की कलाई अपने सख्त शिकंजे में ली और अपनी जानिब खींचा। अचानक आफताब व हिरा के हलक से दबी दबी चीख निकली। अब्बास के सीने से मिस होने के बाद वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सोफे पर बैठते हुए अपने और अब्बास के दरमियान एक हाथ का फासला कायम करके, जबकि लरज़ता हाथ अभी भी अब्बास के शिकंजे में था। अब्बास हनूज से निगाहें इस पर जमाए हुए था जब मोबाइल की टून बजी। मैं हवेली में हूँ। दूसरी कॉल अटेंड करते ही दूसरी जानिब से कुछ पूछा गया, जिसका जवाब अब्बास ने देते हुए हुरा का देखा, जो कि रुख मोड़े शायद रो रही थी। ठीक हूँ। दूसरी जानिब मौजूद अलियान ने इसका हाल पूछा था। यकीनन इसे अब्बास की फिक्र थी, जबकि अब्बास एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए दूसरे से हुरा की कलाई जकड़े हुए था। देख, गम बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक शराब और दूसरा शबाब, और तू इन दोनों चीज़ों से फासला रखता है, तभी तेरी ये हालत है। मैंने तो तुझे कहा था एक सिप लेगा तो सब भूल जाएगा, या फिर शब। अभी वो आगे कुछ बोलते इससे पहले अब्बास ने कॉल काट दी और मोबाइल मेज़ पर पटका। इसकी इस हरकत पर हुरा काम की और अपनी कलाई की इसकी आहनी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, जबकि अब्बास के दिमाग में अलियान की बातें गर्दिश कर रही थी। छोड़े मुझे। हुरा की लरज़ती आवाज़ पर अब्बास ने चौंक कर इसे देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद इसका हाथ देखा। अगले पल अब्बास ने इसकी कलाई छोड़ दी और उठ खड़ा हुआ दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए रहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, और जबकि हुरा अपनी कलाई को सिलाती हुई फटी आंखों से अब्बास को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख रही थी। अब्बास ने दरवाज़ा लॉक किया और फिर से हुरा की जानिब बढ़ा। इसी दौरान वो अपनी शर्ट उतार चुका था सोफे, जबकि हुरा को अपनी बाहों में लेकर जब वो बेड पर आया तो हुरा लफी में सर हिलाने लगी। नहीं, प्लीज़ रहम करें सरकार। अब्बास को अपनी चादर खींचते देख हुरा बहते आंसुओं के साथ इल्तिजा करने लगी। सुकून चाहिए फ़िलहाल मुझे। हिरा के अपने सीने से हाथ हटाकर अपने हाथ में लेते हुए इसका चेहरा अपनी सुर्ख आंखों से देखा। हाथ बढ़ाकर लैंप की रोशनी भी बंद कर दी। कमरे में तारीक छा गई। जबकि हुरा ने मज़ामत करना भी छोड़ दी तो अब्बास ने इसके हाथ छोड़ दिया। हुरा एक हाथ से आंसू साफ करते हुए अब्बास के सीने के बालों को सख्ती से पकड़ लिया। इतने दिन में पहली बार अब्बास के लबों पर मुस्कुराहट ने छुआ। फिर कमरे में खामोशी छा गई। वो अब्बास की जानिब से रुख मोड़े करवट लेटी हुई थी, मगर मुसलसल अपने घने लंबे स्याह बालों में अब्बास की उंगलियों का लम्स महसूस कर रही थी। जब लम्हे इससे पहले इसी एहसास की तरह बेदार हुई थी, मगर हफ़्त के बायस अब्बास की जानिब नहीं मुड़ रही थी। रात को अब्बास ने इसे पूरे इस्तेहाद से अपना ताल्लुक़ बना लिया था। वो मज़म्मत भी न कर सकी थी। इसे महसूस हो गया था कि इसकी मज़म्मत किसी काम की नहीं होगी। अब्बास की आंखों में वो इसका पुख्ता इरादा देख चुकी थी, और फिर वो कौन होती थी इनकार करने वाली? इसका इनकार कोई हैसियत कहाँ रखता था? हाँ, दुख हुआ था, बल्कि वो घबराई गई थी। इस तरह अचानक से अब्बास का इसकी जानिब कदम बढ़ाना, बल्कि इसकी तो रूह कांप गई थी ये सोचते हुए कि अब्बास इसके वजूद से अपना जी हिला रहा है। फिर इसके अंदाज में इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि हुरा ने मज़ामत करना ही छोड़ दी थी। इसे अब्बास से डर लग रहा था। वो अब्बास की ख्वाहिश नहीं दिलाना चाहती थी। अपनी चादर पूरी करके जब वो सुकून होकर सो गया तो पहली मर्तबा हुरा तकिए में मुँह छुपा कर रो दी। शायद ये रोना ही तो इसकी ज़िंदगी में रह गया था। सरदार बीबी की बातें सोचकर इसका दिल कर रहा था कि अब्बास को रोक दे, क्योंकि वो इसकी रखेल बने, क्योंकि जानती थी अब्बास मैं सिर्फ दिल बुला रहा है। बीबी तो इसकी नूरे बनेगी। नूरे का सोचकर इसे जाने क्यों मिलाल हुआ था। अनजाने में इसके बायस नूरे के साथ ज्यादती हुई थी, मगर वो हर सोच ज़्यादा तकलीफ वो ये सोच थी कि
وہ چاہ کر بھی عباس کو روک نہ سکی۔ وہ استغاث سے اس کے وجود کو حاصل کر چکا تھا۔ ہورا عباس کی نیند میں ڈوبی آواز سے ہورا کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب کبھی بھی عباس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائے گی۔ رات کے بارے میں سوچ کر اب اس کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ سانسیں تیز ہو گئی جب عباس نے پھر بوجھل آواز سے پکارا، ہورا۔ ہورا کی پشت پہ بکھرے بالوں کو ہٹاتا اب اپنی انگشت شہادت اس کی کمر پر پھیرنے لگا۔ ہورا کا وجود اس کے نرم لمس پر کام کیا مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی رخ عباس کی سمت موڑے۔ عباس جانتا تھا ہورا بیدار ہو چکی ہے مگر ہورا کا اس کی پکار پر جواب نہ دینا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ یوں اچانک سب ہوا تو ہورا کے دل میں اس کے لیے ڈر بیٹھ گیا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہورا کی کمر کے نیچے سے نکال کر وہ ہورا کو سیدھا کرتا اس پر جھکا جبکہ ہورا عباس کی اس طرح اسے سختی سے جکڑنے اور پھر پورا جھکنے پر سہم گئی اور سختی سے آنکھ سے نیچے غصہ ہے مجھ پر۔ اپنا چہرہ ہورا کے چہرے کے بے حد قریب کرتے وہ لمکی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے ایک نقش کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے دہکتے لب ہورا کے سرخ رخسار سے مس ہوئے۔ نہیں، عباس کی ہوش اڑا دینے والی قربت وہ رات سے کس طرح سہ رہی تھی یہ وہ جانتی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عباس پوری رات پوری طرح اس کے وجود پر قابض تھا کہ بامشکل اس کے حلق سے دھیمی سی آواز نکلی مگر آنکھیں ہنوز سختی سے میچی ہوئی تھی۔ پھر ناراض ہے؟ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے موتیوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے وہ پھر سے پوچھا جبکہ ہورا اس کا نرم لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے سسک اٹھی۔ نہیں، کپکپاتے لبوں سے بامشکل وہ بول پائی۔ پھر یہ آنسو کیسے؟ عباس اب اس کے بارے میں لڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہورا نے عباس کے پیچھے ہٹتے ہی رخ موڑنا چاہا جب عباس نے اس کا ارادہ سمجھتے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہورا اس کے سینے کے بالوں کی چبھن اپنے چہرے پر محسوس کرتی پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ عباس نے مسکرا کر اسے جدا کیا مگر ہورا تکیے میں منہ چھپا کر ہفت مٹانے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس پر عباس نے آواز میں تھوڑی سختی لاتے ہوئے پوچھا تو ہورا اس کی برلات آواز سن کر لرز گئی۔ جی۔ ہورا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ آنکھیں جھکائے مدب سے بولی، کل رات جو ہوا اس پر دکھ کے آنسو بہا رہی ہیں؟ نہایت سر موڑی سے پوچھا گیا کہ ہورا نے بے ساختہ نگاہ عباس کی جانب کی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ عباس کا سخت لب و لہجہ ہورا کو سمجھنے پر مجبور کر گیا۔ لفظ بامشکل اس کے حلق سے نکل رہے تھے۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ رات کے لیے میں شرمندہ ہو کر معافی مانگوں؟ ہورا کے کان میں موجود چھوٹی سی بالی کو اپنے ہاتھوں کی انگلی سے حرکت دیتے ہوئے نگاہیں ہورا کی سہمی ہوئی آنکھوں پر جمائے پوچھا تھا۔ نہیں، ہورا بامشکل سر کو نفی میں ہلاتے بول سکی۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ میں بہہ کر آپ کے قریب نہیں آیا تھا بلکہ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے۔ وہ ہورا کی دلی کیفیت جانتا تھا اس لیے اسے سمجھتا ہوا بولا تھا جبکہ ہورا کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی مگر خاموش رہی۔ آپ کے وجود پہ یہ زخم کیسے ہیں؟ ہورا کے بازو اور چہرے پر انگلیوں کے سرخ نشان اور کہیں ڈھیلے پڑ کے نشان دیکھ کر تو رات کو ہی عباس شدید غصہ آیا۔ وہ کچھ تو معاملہ سمجھ گیا تھا مگر جو سمجھ رہا تھا وہ کافی تکلیف دہ تھا جبکہ عباس کے سوال پر ہورا کا رنگ زرد پڑا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ ہورا کے چہرے پر نرمی سے انگلی پھرتے وہ پوچھ رہے تھے جبکہ ہورا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ اس سے پہلے عباس ایک مرتبہ پھر پوچھتا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور مسلسل دستک ہونے پر عباس جھنجھلا کر اٹھا اور ہورا پر کمفرٹ اوڑھا اور خود پاس پڑی شرٹ پہنتا اور بٹن بند کرتا دروازے کی جانب بڑھا جبکہ ہورا چہرہ بھی کمفرٹر میں چھپا گئی۔ جانے کون ہوگا دروازے پہ اور اس طرح دیکھ کر کیا سوچے گا یہ سوچتے ہی ہورا کا دل گھبرا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب دروازہ نہیں کھل رہا تو خاموشی سے واپس مڑ جاؤ۔ ڈٹھائی سے کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ دروازہ کھول کر ناہید کو سامنے دیکھ کر تو عباس کو شدید غصہ آیا۔ خاصی بلند آواز میں وہ چلایا جبکہ ناہید عباس کے چنگھاڑتے پر کام کر دو قدم پیچھے وہ سرکار معاف کر دیں۔ وہ جی سردار بی بی آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ناہید نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ درشتی سے کہتے ہوئے عباس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ جب مڑا تو ہورا کو کمفرٹر میں چھپا دیکھ کر اس کے سپاٹ چہرے پر تبسم بکھرا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ ناشتہ یہاں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ لیٹ ہو گیا ہوں۔ آج میرے کیس کی ہیئرنگ ہے۔ آپ فریش ہو کر ناشتہ کر لیجیے گا۔ جلدی حویلی آنے کی کوشش کروں گا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے خاصی بلند آواز میں کہا تھا پھر ایک مسکراتی نگاہ ہورا کے چھپے ہوئے وجود پر ڈال کر واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ ہورا کو جب یقین ہو گیا اب عباس روم میں نہیں ہے تو چہرے پر کمفرٹر ہٹایا اور کپڑے درست کرتی بیڈ سے اتری، قریب پڑی ہوئی چادر کو اٹھا کر اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھا اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ یہی سوچ بے چینی میں اضافہ کرتی وہ لڑکی عباس کے پاس اس کے کمرے میں موجود ہے۔ کتنی دیر تو وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ کئی مرتبہ کمرے سے نکلی مگر دروازے سے ہی واپس مڑ گئی۔ نہیں، عباس اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ وہ تو نگاہ اٹھا کر کسی لڑکے کو بھی دیکھتے کتنی بار میں نے نوٹ کیا ہے وہ تو میرے سے بھی نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، میرے حسن کے آگے بھی بہکتے نہیں ہیں۔ پھر وہ عام سی لڑکی مگر وہ لڑکی ان کے نکاح میں ہے۔ اگر عباس نے اسے نہیں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ میرے خدا میں کیا کروں؟
دونوں ہاتھوں میں سر تھامے جانے وہ کیا کیا ضرورت تھی. ساری رات اضطراب میں گزرنے کے بعد کچھ دیر سو پائی تھی اور 8 بجے معمول کے مطابق کمرے سے باہر نکلی تو ملازمہ سے عورا کے بارے میں پوچھا. وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے عورا کا نام تو معلوم نہیں تھا. بس سب کی طرح اس نے بھی لڑکی کہا. جی وہ تو چھوٹے سرکار کے کمرے میں ہی. ملازمہ اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی. ابھی وہ بتا رہی تھی جب سردار بی بی کی پریشان آواز آئی. ارے جا کر ناشتے کے لیے بلا کر لاؤ سردار کو. سردار بی بی کو جب معلوم ہوا عورا ابھی تک آواز کے ساتھ ہے تو ان سے رہا نہیں گیا اور ناہید کو فوراً بھیجا. جبکہ نور کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا. وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی. بچوں کے دل میں یہ نازک باتیں نہیں ڈالتے، خاص کر لڑکیوں کے دلوں میں، کیونکہ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، پھر ساری عمر دل میں یہ روگ رکھتی ہیں. ہر لڑکی خوش قسمت نہیں ہوتی کہ جیسے ایسا ہمسفر ملے جو اس کے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی صلاحیت اور ظرف رکھتا ہو. نور ایسی غلطی کے منہ بولتے مثال ہے. بچپن سے عباس کے ساتھ اس کا نام جوڑ گیا ہے، مگر یہ تو قسمت کے کھیل ہے کہ کس کے نصیب میں کون ہوتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ خدا کے کاموں میں دخل دینے والے؟ جانے نور کی زندگی آگے جا کر کیا موڑ لیتی. وہ نہیں جانتی تھی خاندانی اصولوں کے تحت وہ عباس کی دوسری بیوی کا مرتبہ حاصل کرتی ہے یا سخت اصولوں کے تحت ساری عمر اسی کے نام سے بندھ کر بے رنگ زندگی گزارتی. So guys, this is our first episode of ناول میں ہاری پیا از کرم فاطمہ. So hope you like it. آگے بھی آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.